वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हमने आया नंबर 54 तक पढ़ लिया था। उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी बाकी, उसको देख लेते हैं वो क्या चीज़ें हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इसी मज़मून से मुतल्लिक़ा अ, जो पीछे मज़ामीन आ चुके हैं, मैं उसको एक दफ़ा ओवरव्यू हो जाए उसका। अ, ये अगर आप देखें तो सूरह बकरा की आया है, ये 124, यहाँ से मज़मून शुरू होता है। जो आगाज़ होता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ज़ात ने आज़माया कुछ कलिमात के ज़रिए से और उन्होंने मुकम्मल कर दिया। और जब ये मुकम्मल कर दिया तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर कुछ वादे किए थे, और वादे ये किए थे कि मैं इंसानियत के लिए आपको इमाम बनाऊँगा। और उसके बाद फ़ौरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, काला व मिन ज़ुर्रिय्यती, तो मेरी जो ज़ुर्रियत है उसका क्या बनेगा? ज़ाहिर है इमाम जब बनता है तो अ, क्या ये तसलसल में बनेगा कि ये मुसलसल मैं इमाम रहूँगा, या ये एक ही नस्ल के लिए होगा? तो इसका जवाब ये मिला कि नहीं, यकीनन ये तसलसल होगा, और उसमें ये उन्हीं लोगों को ये इमामत का मनसब यानी उनके पास रहेगा जो मेरा अहद पूरा करते रहेंगे, और जो मेरा अहद तोड़ेंगे उनसे ये मनसब मैं छीन लूँगा। काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, यानी ये जो अहदिज़ ज़ालिमीन है, यानी उन लोगों तक जो ज़ालिम हैं, मेरा अहद जो है ना नहीं पहुँचेगा। यानी अहद उन्हीं तक पहुँचेगा जो मेरे इस अहद का ख़्याल करेंगे। ये बात थी, और आगे यूँ ही बढ़ते हैं तो बल्कि यूँ ही इसी आया के बाद आगे जो मज़मून शुरू हो जाता है 124 के बाद, वो ये बताता है कि ये असल में इनफ़रादी तौर पे इमामत का मनसब नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी कौम को उठाया जाएगा। और पहले ये कौम जो है वो हमें मालूम है कि बनी इसराइल से उठाई गई, और उसके बाद ये कौम बनी इस्माइल से उठाई गई। ये सूरह बकरा का जो है ना मज़मून है इमामत के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, यूँ ही थोड़ा-सा आगे जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये दूसरा पारा यहाँ से आगाज़ होता है। वहाँ बता दिया गया कि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनु शुहदाअ अलन नासि व यकून ar-रसूलु अलैकुम शहीदा। यहाँ आके हमें पता चलता है कि ये जो मनसब है, जिसकी पीछे बात कही गई थी, अब वो मौका आ गया है बनी इस्माइल की तरफ लौटा दिया जाए। और जब ये लौटा दिया गया, और उसके बाद ये यहाँ पे जो मनसब इनको दिया जा रहा है, यानी इस 143 के अंदर, कि हमने तुम्हें एक उम्मत के तौर पे उठाया है, और एक तरफ रसूल हैं और एक तरफ दुनिया है, इंसानियत है, लोगों तक पहुँचना है, और ये शहादत हक़ का मनसब है। यानी ये मज़हबी ज़िम्मेदारियों का जो है ना, ये बात यहाँ पे कही गई। ये यानी दूसरा मकाम है। पहले ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, इमामत के हवाले से हमें पता चला, और उसके बाद उम्मत, बतौर उम्मत उठाना, और इसमें ज़ाहिर है कि मज़हबी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो जहाँ पे बताई जा रही हैं कि वो कौन-सी हैं। ये 2 बातें हमारे पास आ गईं। उसके बाद तीसरा मज़मून है, यानी क्योंकि मज़मून तारीख़ एक रखता है और वो मुसलसल अगली सूरतों में भी दोहराया जा रहा होता है। तो ये बात वक़्त के साथ हमें पता चलती है, यूँ-यूँ मज़मून आगे बढ़ता है कि ये मामला क्या है। यानी पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत का मनसब दिया जाना, और उसके बाद उम्मत खड़ी कर देना, और उम्मत में यानी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं मज़हबी तौर पे वो बता दी गईं। और उसके बाद जब सूरह आले इमरान में पहुँचते हैं तो कुरान मजीद ज़ाहिर है कि एक अदबी शाहपारा है, एक उसी अपनी बलागत के अंदाज़ में बताता है कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ, कि यहाँ पे अगर तर्जुमे में नीचे देखें कि इनका अहद तमाम हुआ, इसलिए अब तुम दुआ करो, ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तो जिसको चाहे बादशाही दे, जिसके चाहे ये बादशाही छीन ले। तो गोया कि यहाँ पे एक दुआया अंदाज में बात हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी कहा जा रहा है कि आप दुआ करें, हाथ उठाएँ। अब वो मरहला आ गया है जिसमें यानी ये कि मज़हबी और सियासी क़यादत दोनों जो है ना वो आगे बनी इस्माइल की तरफ मुंतकिल कर दी जाएँगी। और इसको ज़ाहिर है कि बड़ी तफ़सील के साथ 2 आयात में रोया है। ज़ाहिर है कि वो तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं, एक मज़मून है आपको बताया है, और उसके बाद ज़ाहिर है कि ये पुराना जो हमने सबक पढ़ा है वो सारा का सारा आपके ज़हन में आ गया होगा। ये सूरा आले इमरान का मज़मून है।
जब हम सूरा अन-निसा में पहुँचते हैं, जो कि अभी ज़ेर मुतालिया है, और यहाँ पे पहुँचते हैं और आगे में बताया जाता है कि फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। यानी वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से तसलसल से एक बात कही जा रही थी, वो अब यानी मरहला आ गया है कि इस आले इब्राहीम की शाख को ये चीज़ मुंतकिल कर दी जाए। यहाँ पे पिछली दफ़ा जब हम पढ़ रहे थे तो बताया कि यहाँ पे 3 अप्रोचेज़ हैं। आपको ज़ाहिर है कि जब आप मुख्तलिफ तफ़ासिर पढ़ते हैं तो ये नुक्ता नज़र सामने आता है। एक नुक्ता नज़र ये कि ये सिर्फ़ जो है ना माज़ी का वाक़या है। यानी ये कि बनी इसराइल माज़ी का वाक़या है, उनको एक किताब दी गई, उनको हिकमत दी गई और उनको मुल्क अज़ीम दिया गया, अज़ीम बादशाहत दी गई। ये एक माज़ी का वाक़या है। ये ज़ाहिर है कि बनी इसराइल के साथ जुड़ जाता है। दूसरा जो नुक्ता नज़र आता है हमारे सामने तफ़सीरी किताबों में, वो ये कि ये इसमें दोनों शामिल हैं, जो इस वक़्त सामने मुख़ातब हैं, यानी बनी इसराइल भी और बनी इस्माइल भी, दोनों ज़ाहिर है कि माज़ी के हवाले का रेफ़रेंस देते हुए, लेकिन ज़ाहिर है कि ये मौजूदा तौर पे दोनों इसमें शामिल हैं। ये दूसरा नुक्ता नज़र है। तीसरा नुक्ता नज़र ये है कि ये सिर्फ़ बनी इस्माइल हैं जो इसमें शामिल हैं। ये 3 नुक्ता नज़र हैं। अब इसमें क्या तरीक़ाकार होता है कि तालिब इल्म के तौर पे हम कैसे जो है ना इसको देखें और परखें कि ये वाक़ई ये तीनों में से कौन-सा नुक्ता नज़र है। यानी तीनों नुक्ता नज़र जो हैं, वो अपने-अपने दलाइल पेश करते हैं और उन दलाइल की बेस पे हम जो कारी होते हैं, वो इस चीज़ को समझ लेते हैं, वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे ज़ाहिर है कि मैं आपके सामने जो अल-बयान में उस्ताद मोहतरम ने और तदब्बर कुरान में इस चीज़ को जिस तरीके से लिया है, मैं उसको फिर से एक दफ़ा से रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद जो नतीजा होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप उससे इत्तेफ़ाक करें। अगर आप कन्विंसिंग लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो ज़ाहिर है कि वो उसमें ये हम एक एक तालिब इल्माना जो है ना, जो बात होती है, उसको यानी इसी तरीके से लेके चलना चाहिए। अगर कोई दूसरा नुक्ता नज़र है, आप उसको यानी उससे कन्विंसिंग यानी आपको कन्विंसिंग लगता है, तो ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो जो बात है, वो पूरी सुन लेनी चाहिए कि वो बात क्या है। बात ये है यहाँ पे अगर हम इसको देखें पीछे से, तो जो बात हो रही है, वो मैं अब आप लोगों को यानी साथ लेके चलता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जब ज़ाहिर है कि वो सामने आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर जो है ना, वो देखते हैं कि ये आले इब्राहीम से क्या मुराद है। पहली बात ये है कि जो बात यहाँ पे कही गई है, वो ये है कि शिर्क का मज़मून था और शिर्क के मज़मून से बात आगे बढ़ी और जब ये कहा इन्होंने कि हम जो है ना पाकबाज़ हैं, अपनी पाकीज़गी का, पाकबाज़ी का ये दावा करते हैं और कहते हैं कि हम तो ऐसे पाकबाज़ हैं कि हमें जन्नत मिले ही मिले, हर सूरत में जन्नत मिले ही मिले। और ये कि हमारे बुज़ुर्ग हैं हमारे यानी जो जो बुज़ुर्गों से मुराद ये कि अंबिया आए हैं बनी इसराइल में, वो हमें बचा लेंगे और अगर हमें कोई तकलीफ़ भी हुई क़यामत वाले दिन तो यकीनन जो है ना वो जल्दी उससे छूट जाएँगे। वरना हम जो है ना वो पाक-बाज़ लोग हैं। उसके बाद बात को आगे बढ़ाया और बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि देखो इनको किताब दी गई थी और किताब के मुताबिक इन्होंने ज़िंदगी गुज़ारनी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये जिब्त और तागूत की पैरवी करते हैं, यानी उसका अकीदा रखते हैं। जिब्त क्या चीज़ है? ये ज़ाहिर है कि हमें मालूम है इसमें ये सिफ़ली उलूम है, उनके बारे में ये बात कही गई थी। जादू है, टोने हैं, टोटके हैं, ये उन पे जो है ना अपना अकीदा रखते हैं और तागूत यानी इनको मौसर बिज़ात समझते हैं। ये दूसरी बात थी। यानी उसके बाद तीसरी बात ये कि ये लॉजिकली और अक़ली तौर पे ये समझते हैं कि जो मुशरिकीन मक्का हैं, वो इन मुसलमानों से बेहतर हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे दोहराई गई हैं। इसमें अगर आप देखें तो जिस तरीके से इनका ये नुक्ता नज़र सामने आता है, ये कि अक़ली तौर पे, लॉजिकली तौर पे और इत्क़ादी तौर पे और अमली तौर पे इनके भले जो भी शिर्क पे मबनी एतक़ाद हो, अमली तौर पे जो है ना शिर्क पे मबनी इनकी तालीमात हों, इस सब के बावजूद ये दावा करते हैं कि ये अल्लाह की बादशाही में इनका इख्तियार है। ये है अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की, यानी ऊपर जो तीनें मसाले थी, ये अल्लाह की बादशाही का जो इख्तियार है, ये उसको अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यानी ये बात है जिसको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद ये कि अगर हकीकतन इनके पास ये बादशाही होती, तो ये इंसानों को ज़रा बराबर भी हिस्सा देने के लिए तैयार ना होते।
इन ज़रा बराबर भी इंसानों को कुछ देने के लिए तैयार ना होते, और उसके बाद जो इनकी असल बीमारी है, उससे पर्दा उठाया कि ये असल में हसद करते हैं इंसानों से। किस बुनियाद पे हसद करते हैं? जो अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़ज़ल किया है इन इंसानों पे। और उसके बाद हमने आले इब्राहीम को किताब व हिकमत देने का फ़ैसला कर लिया है, और हमने उनको एक बहुत बड़ा मुल्क दिया है, यानी बादशाही दी है, ज़मीन की बादशाही दी है। यहाँ पे आप देखें कि ये फ़ज़ल जो है, जैसा कि नबूवत का जो है ना तर्जुमा है, और उसके बाद ये कि किताब दी है, हिकमत दी है और बादशाही दी है। ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो है ना, वो पीछे अगर आप देखें तो ये किस तौर पे ये बात सामने आ रही है। यानी अल्लाह की लानत का शिकार हुए ये लोग। अल्लाह की लानत यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये जो अल्लाह की लानत है, अगर मैंने जो पिछला सेशन था, उससे पिछले सेशन में ये कहा था कि इसको भी सामने रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ बार-बार रिपीट होती है, वो बड़ी अहम होती है। अगर हम ये पीछे जो आया है, जो लानत का लफ़्ज़ आता है, ये पहली दफ़ा जब आया है लफ़्ज़, यानी यहाँ पे इसी मज़मून में, तो ये लफ़्ज़ आया था अ, ये आया नंबर 46 में आया है। जिसमें ये ज़ाहिर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाते हैं, वहाँ अहानत करते हैं, और उसके बाद ये जब अल्लाह ताला की ज़ात ने इनके बारे में तबसरा किया है, वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, इनके इस इनकार की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने इन पे लानत कर दी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो दुनिया में पॉसिबल इनको सज़ा दी जा सकती है, उसमें ये कि हम इनके चेहरे बिगाड़ देंगे, या जो है हम असहाबे सब्त की तरह इनको जो है ना यानी बंदर और खंज़ीर बना देंगे, और ये अल्लाह ताला की तरफ से यानी मामला होके रहता है। वहाँ पे भी जो लफ़्ज़ आया था, वहाँ पे है औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्ति। ये दुनिया में ज़ाहिर है लानत का मामला है। और उसके बाद फिर जो है ना, ये तीसरी दफ़ा जो है इसी आया नंबर 52 में आ रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इन पे लानत कर दी है। लानत यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी ये लानत कर दी है। और ये कि इनकी ये शिरकिया कायद हैं, और ये दावा करते हैं कि अल्लाह ताला की बादशाही में इनका हिस्सा है। तो अब उसका जवाब ये देना चाहिए था कि ज़ाहिर है कि इन पे लानत हो गई है, और लानत जो है वो जो दुनिया में हुई है, इनसे क्या चीज़ छीनी गई है, ये उसका ज़ाहिर है कि उसके बाद रिस्पॉन्स है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये एक पहलू है। उसके बाद दूसरा पहलू ये है, जो बड़ा फैसला-कुन हो जाता होता है, वो है कि ऑडियंस कौन है? यानी जब हम ऑडियंस मुतय्यन कर लेते हैं, तो फिर वो चीज़ें वाज़ेह तौर पे सामने आना शुरू हो जाती हैं। ऑडियंस जो है, अगर आप देखें पैराग्राफ जहाँ से शुरू होता है, वहाँ है अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब। यहाँ पे अलम तरा का लफ़्ज़ आया है। ये किनको कहा जा रहा है? डायरेक्ट ऑडियंस यहाँ पे अहले ईमान है, मुसलमान हैं। और जब भी अलम तरा का लफ़्ज़ आता है, हम समझते हैं कि ये जो ऑडियंस सामने है, उनमें से एक-एक को मुख़ातब किया जा रहा है। फ़र्ज़ किया कि इस अहले ईमान में से 100 लोग बैठे हैं सामने, तो एक-एक को यानी उसमें मुख़ातब किया जा रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर में आया है। अलम तरा, तरा जो है ये सिंगुलर में आया है, और उसके बताया ये जा रहा है किनको? अहले ईमान को। और दूसरी साथ ही एक दूसरा ग्रुप बैठा है, वो कौन है? वो है अहले किताब। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि खिताब का रुख अहले ईमान की तरफ है, लेकिन अहले ईमान में भी अगर आप देखें तो किन की तरफ है? यानी इनफरादी तौर पे अहले ईमान हैं, ना कि पूरे के पूरे गिरोह के तौर पे। अच्छा, यूँ ही आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जो आया नंबर 52 है, वहाँ पे फिर जो है ना, ये जो ऑडियंस का मामला है, वो फिर हमारे सामने आता है। उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये दूसरा फ़रीक जिस पे लानत की गई है, दूसरा फ़रीक कौन? अहले किताब है। और उसके बाद कहा कि वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा, और जिस पे अल्लाह ताला की ज़ात लानत कर दे, उसके लिए कोई तुम्हें मददगार नहीं मिल सकेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ताजिदा ये अल्लाह के नबी से नहीं करना है। जी, अलम तरा का ही है ना, ये जो अलम तरा पीछे आ रहा है, वो उसी के तसलसल में है। वो यानी भी अल्लाह के नबी से करना है। इनफरादी तौर पे ज़ाहिर है कि नबी भी उसमें शामिल है। जी, जी, शामिल है। ये जो लफ़्ज़ आता है ना अलम तरा, ये एक जगह नहीं आया, ये पूरा उसलूब है कुरान मजीद का। इसमें भी यानी 2 राय पाई जाती हैं। ये भी ज़ाहिर है कि हमारी तफसीली मामला है। बाज़ जगहों पे जो है ना, लोग इसको सिर्फ़ पैगंबर के साथ मंसूब कर देते हैं, और बाज़ जगहों पे इसको
انفرادی طور پہ ظاہر ہے کہ اس طرح لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا جو تسلسل ہے امام حمید الدین فراہی صاحب سے لے کے علم ترا یہاں پہ بھی جہاں پہ بھی آیا ہے وہاں پہ یہ کوئی بھی ہوں ظاہر ہے کہ یہاں پہ اہل ایمان ہیں تو انفرادی طور پہ ایک ایک کو مخاطب کر کے بات کہی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک گروپ کے مقابلے میں دوسرے گروپ کا مقابلہ ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں بنی اسماعیل کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت ایمان لے آئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے مخاطب کیا گیا ہے. جب یہاں کہا گیا کہ فلن تجد لہ نصیرا یہاں پھر جو ہے نا وہ سنگولر مخاطب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سیکنڈ پرسن یعنی یو کے یعنی اس کو بات کہی گئی ہے کہ سنگولر ہے کہ تم کوئی ان کے لیے مددگار نہیں پا سکتے. اچھا اس کے بعد ایک بڑا میجر شفٹ آتا ہے یعنی اگلی آیا کے اندر اور وہ جو ساری جو آڈینس کا جو معاملہ ہے وہ اس سے حل ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے ام لہم نصیب من الملکی فاذ اللہ یؤتون الناس نکیرا. یہاں پہ الناس آ گیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ایک فریق حسد کر رہا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے نا وہ سامنے ہے. اب جو فریق جو حسد کر رہا ہے وہ بھی الناس ہے. ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. اور جن سے حسد کیا جا رہا ہے وہ بھی الناس ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی الناس وہ لفظ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈکشنری میننگ میں جا کے دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے لوگ. انڈرسٹوڈ چیز ہے. اب لوگ میں دنیا جہاں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ایک ملک کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ایک کلاس روم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ایک گروہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یہاں ہم نے کنٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ کن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. تو جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہے کہ الناس یہاں پہ کیونکہ آگے پھر الناس کو دہرایا ہے ام یحسدون الناس یعنی یہاں پہ 2 دفعہ آیا ہے اور یحسدون یعنی حسد کرنے والے یہاں پہ کون ہیں اہل کتاب ہیں اور جن سے حسد کیا جا رہا ہے وہ الناس ہے. یہاں بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ تم سے حسد کرتے ہیں یہ نہیں کہا گیا. یعنی کم کا لفظ آ جانا چاہیے تھا نا یا جس طرح اوپر ہے سنگولر ہے اسی طریقے سے سنگولر کا یہاں پہ آ جانا چاہیے تھا نہیں لایا گیا. اب یہاں پہ جو نہیں لایا گیا اس کی ایک وجہ ہے. جو نہیں لایا گیا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ اب مضمون کو اب کسی اور رخ کی طرف لے کے جانا ہے. اچھا جب یہ کہا گیا کہ الناس سے جو ہے نا وہ حسد کرتے ہیں تو اب یہ الناس کون سے ہیں یعنی اوپر تو سنگولر آ رہا ہے اور نیچے الناس پورا گروہ آ رہا ہے. تو اب یہ سوچنے کا مقام ہے. بات تو ایک ایک فرد سے ہو رہی تھی اس گروپ کے اندر اور اس کے بعد کہا کہ الناس کن کو کہا اسی گروپ کو جن کو ایک ایک کر کے بات کہی جا رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام کنورسیشن میں جس طرح ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ ایک گروپ وہ ہے ایک گروپ یہ ہے تو یہ ان لوگوں سے یہ حسد کرتے ہیں جو کیونکہ ابھی مخاطب جو ہے سامنے وہ ایک ایک فرد ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ مخاطب ایک ایک فرد ہے اور ایک ایک فرد کے ساتھ جو پورا گروہ ہے وہاں پہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے اس گروہ سے یہ حسد کرتے ہیں. اب یہاں پہ پورے گروہ کو اکٹھا کر لیا لیکن بات کرنے کا انداز وہی ہے. اگر پیچھے تسلسل میں آئیں گے بات کرنے کا انداز وہی ہے. بات یہی ہے کہ ایک ایک فرد کو مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہے لیکن جب اشارہ کیا ہے تو وہ جو فرد جس سے بات کی جا رہی ہے ایک ایک سے وہ جو فرد جس جگہ پہ کھڑا ہے وہ ایک پورا گروہ ہے اور اس گروہ کو کہا گیا کہ تم انسان ہو یعنی ان انسانوں سے وہ جو دوسرا گروہ ہے وہ ان انسانوں سے حسد کرتا ہے. یہ چیز واضح ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں تو ما آتاہم اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے فضل کے طور پہ دیا ہے یہ نبوت دی ہے. اب یہاں پہ حسد کیا چیز ہے حسد یہ ہے کہ وہ جو اصل ہمارے خاندان کی چیز تھی وہ ہم سے نکال کے دوسرے خاندان کی طرف چلی گئی بنی اسماعیل کی طرف چلی گئی. یہ بات واضح ہو گئی. یعنی اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو فضل ہے وہ اللہ نے کن کو دے دیا وہ ہم کو دے دیا. اب ہم کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن سے بات ہو رہی ہے یعنی وہی لوگ ہیں جن سے بات ہو رہی ہے انہی سے بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو ہم نے ظاہر ہے کہ اپنے فضل سے یہ معاملہ کر دیا ان کے حسد کے برعکس. وہ جتنا جی چاہیں حسد کر لیں کیونکہ ہم نے ان پہ اوپر لعنت کر دی ہے. وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے آل ابراہیم کو یہ منصب دے دیا، کتاب حکمت دے دی، اور ان کو ہم نے ملک عظیم دے دیا۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آل ابراہیم یہاں پہ کیوں لایا گیا۔ آل ابراہیم اس لیے لایا گیا کہ وہ سورہ بقرہ میں ایک پورے تسلسل بات کہی جا رہی ہے، ایک پورے تسلسل سے بات کہی جا رہی ہے کہ یہ منصب دیا ہی جاتا ہے آل ابراہیم کو، اس لیے یہاں پہ نمایاں کر کے اس چیز کو بتا دیا کہ دیا ہی آل ابراہیم کو دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو آل ابراہیم کے جو منصب پہ قائم ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو یہاں پہ الناس ہیں، جن پہ اللہ کا فضل ہوا ہے۔ یہ ایک طرح کی سرزنش ہے، ایک طرح کی ڈانٹ ڈپٹ ہے، کس چیز کی؟ اس لیے کہ جو ان پہ لعنت ہوئی ہے وہ تو بیسیکلی پورے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی یہ منصب ہے ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی یعنی تسلسل سے بات یہی آ رہی ہے، لیکن کیونکہ ان پہ لعنت ہو گئی ہے تو اب ان کو باہر نکال دیں۔ اب آپ کے پاس کون رہ گیا؟ بنی اسماعیل رہ گئے۔ یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے، یہ بات ہے جو پچھلی دفعہ جو ہے نا ذرا اس کو ٹائم تھوڑا تھا اس میں۔ ابھی یہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بہت سارے اور کلوز ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوں گے تو بات جو ہے نا پھر آپ کو سامنے آپ کے آ جاتی ہے۔ ابھی یہ کہ یہ بات آپ سمجھ گئے کہ اب کیونکہ اس کی مخالفت میں بات کہی جا رہی ہے پیچھے، اور اس کے بعد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یہ منصب دے دیا ہے ہم نے، اور یہ اس سے ایکسکلوڈڈ ہیں، یہ جو سامنے ہیں ان کے کیونکہ لعنت آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس بنی اسماعیل رہ جاتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل ہی مستحق ہیں اس چیز کے کہ ان کو آل ابراہیم کہا جائے۔ آل ابراہیم جو ہے وہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کا بیان ہے، امامت جو ہے ذمہ داریوں کا بیان ہے، اور وہ جو استحقاق ہے وہ ان لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، اور اس استحقاق کی وجہ سے یہ منصب ان کی طرف جو ہے نا منتقل ہو گیا۔ یہ ایک بات ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جو دوسرا بہت بڑا کلو ہے وہ ہے الکتاب والحکمہ۔ الکتاب اور حکمہ، یہ جب بھی لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر یہ دو کنٹیکسٹ میں آتا ہے، یا تو یہ اہل کتاب کے کنٹیکسٹ میں آئے گا یا یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹیکسٹ میں آئے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس کے کنٹیکسٹ میں یہ آ رہا ہے۔ جب یہ اہل کتاب کے کنٹیکسٹ میں آتا ہے، میں آپ لوگوں کو سامنے جو ہے نا میرے سامنے یہ تنزیل.com کھلی ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ میں یہ سرچ کرتا ہوں الکتاب والحکمہ کے نام سے، یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ کتاب جی، یہ دیکھیں یہ جو الکتاب الحکمہ یہ قرآن مجید میں یہاں بتا رہا ہے کہ 18 آیتوں میں یہ لفظ آیا ہے، یعنی یہ نیچے جو سرچ کی ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں آتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹیکسٹ میں آتا ہے، اس کے بعد پھر بقرہ میں پھر وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹیکسٹ میں آتا ہے، اس کے بعد بقرہ میں پھر جو ہے نا یہ پھر وہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹیکسٹ میں آتا ہے۔ آگے آل عمران میں آتا ہے، وہاں پہ یعلمہم الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، یہ اہل کتاب کے کنٹیکسٹ میں آیا ہے۔ یہاں پہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے، اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ انجیل ہے۔ اس کے بعد آل عمران میں پھر دوبارہ آتا ہے، پھر یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹیکسٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد النساء میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ آیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ النساء میں آئے گا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹیکسٹ میں آئے گا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں آتا ہے، وہاں پہ پھر اہل کتاب کے کنٹیکسٹ میں آیا ہے، وہاں پہ پھر یہی لفظ آیا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اس کے بعد سورہ جمعہ میں آخری دفعہ جو ہے نا وہ آتا ہے، اور وہاں پہ بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے آتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اب الکتاب اور حکمہ کا جب لفظ آ گیا ہے تو اب ہم اس کو اگر کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کو اہل کتاب کے کنٹیکسٹ میں لیتے ہیں تو اس کے مصداق دو ہیں۔ یہاں پہ بھی ہے صاحب تورات اور انجیل لکھا ہے، جی جی تورات اور انجیل، اور جس پہ نہیں آیا تو پھر اس سے مراد کے حضور وسلم۔ جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اب یہاں پہ کتاب اور حکمت کا لفظ آیا ہے،
اگر ہم اس کو تورات اور انجیل لے لیتے ہیں، کتاب سے مراد تورات اور حکمت سے مراد انجیل، تو پھر یہاں پہ اس کے دو مصداق ہیں اور دو ماخذ ہیں، دو پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، دو ماخذ ہیں۔ جب یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ کنٹیکسٹ میں بات آتی ہے تو اس میں ایک ماخذ ہوتا ہے، اور کتاب و حکمت آپ جانتے ہیں کتاب سے مراد شریعت اور حکمت سے مراد ایمان و اخلاقیات ہیں، تو یہ ایک ہی ماخذ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہی ماخذ ہوتا ہے، دو ماخذ نہیں ہوتے۔ اچھا، جب ہم نیچے آتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، یہاں پہ دیکھیں کہ ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، بھی ہی آیا ہے، ہی آیا ہے، یہ پھر سنگولر آ گیا، یہ کسی ایک ماخذ پہ ایمان لا رہے ہیں، دو ماخذ پہ ایمان نہیں لا رہے، ہی یعنی ایک سنگولر میں لایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ کچھ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہیں لائے، یہ واقعہ جو ہے جب یہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے تو اگر یہ اس کو ہم ماضی کے واقعے کے ساتھ جوڑیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اگر ہم یہ کہیں کہ کتاب و حکمت سے مراد تورات اور انجیل ہے تو ماضی میں کسی نے کوئی ایمان لائے اور کوئی ایمان نہیں لائے ماضی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے تھے کچھ نہیں لائے تھے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل تو ساری کی ساری موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور بائبل بھی یہی کہتی ہے، کسی سٹیج پہ بھی جو ہے نا اس کا انکار بطور بنی اسرائیل کے کہیں بھی انکار نہیں آتا، ہاں اس پہ عمل نہیں کیا ایک وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایمان لائے ہیں، یعنی اس کو مانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا کتاب اتری ہے، یہ بات ہے جو چیزیں سامنے آپ کے لائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ یہ تسلسل کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ میں جا کے یہی بات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی تھی، جو یہاں پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بات کہلوائی جا رہی ہے، یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس میں یہ بات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جس نے بہت بڑی نعمت تم پہ اتاری ہے اور تمہارے اندر انبیاء کو بھیجا ہے اور تمہارے اندر بہت سارے بادشاہوں کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو حکومت کریں گے، اور اس کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ اب کیونکہ یہ چیز حاصل کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدس التی کتب اللہ لکم، اپنی اس زمین میں داخل ہو جاؤ کیونکہ اس کے بعد تمہیں یہ ساری چیزیں مل جانی ہیں، ساری چیزیں مل جانی ہیں۔ تو یعنی یہ کہ ان کا حوالہ ماضی کا وہ بھی دیا ہے قرآن مجید نے، لیکن سورہ مائدہ میں جا کے دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دلائل ہیں جو آپ کو مل جائیں گے تدبر قرآن میں، اور کسی حد تک جو ہے نا آپ کو البیان میں مل جائیں گے۔ اب وہی بات شروع والی کہ یہ ان کے دلائل ہیں، اس کی بنیاد پہ اگر یہ چیز کنونسنگ لگتی ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بھی لگتی تو کوئی اور جو ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی جو بھی بات کرے گا ہم نے ایک طالب علمانہ علمی طریقے سے چیزوں کو پیش کر دیں، سامنے رکھ دیں، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کنونسنگ لگے یا ایک چیز نہ لگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات یہی ہے کہ اصل چیز دلائل کو دیکھا جاتا ہے۔ جی اب آپ میں سوالات کے لیے حاضر ہوں، یہاں کوئی سوال ہو تو ضرور۔ سوال میں ایک دوسرا ہے کہ یہ جو بات ہے یہاں پر کس چیز پہ زور آ رہا ہے؟ یہ بتانے پہ زور آ رہا ہے کہ اولاد ابراہیم کو ہم نے اب یہ جو دے دی ہے بادشاہی دے دی، اور یہ اس چیز پہ زور ہے؟ یہ جو پیچھے جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ بات ہوئی کہ یہ بادشاہی میں حصہ چاہتے ہیں یا بات کر رہے ہیں کہ بادشاہی میں حصہ ہے ان کا کوئی اللہ کی بادشاہی میں، لیکن یہ ہوتے تو ایسے کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے، یہ اتنے بخیل ہیں۔ لیکن اللہ تو وہ ہے، اور ان لوگوں سے ہی حسد کرتے ہیں، مسلمانوں سے ان لوگوں سے ہی حسد کرتے ہیں، لیکن اللہ تو وہ ہے۔ ہم نے تو اولاد ابراہیم کو یہ بخش دیا، یہ بخش دیا، ہم ایسے عنایت کرنے والے، ان کا اور ہمارا کیا کمپیریزن، یہ کہاں سے بادشاہی میں حصہ ہے؟ زور تو اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عنایت دی ہے، کیا اس کی جو ہے نا فیاضی ہے، اور کیا وہ عطا کرتا ہے۔ یہ جو اولاد ابراہیم کی بات آ رہی ہے ایک مستقل قانون ہے، جو کہ مجھے سمجھ آئی ہے باتوں سے کہ یہ مستقل قانون تھا، اور حضرت ابراہیم سے سورہ بقرہ میں بھی آ گیا
इस चीज को हाईलाइट मतलब क्यों किया जा रहा है कि बादशाही जो है वो अब यहाँ पे कोई नया कानून आ रहा है कि जी मुसलमानों के लिए अब जो है ना वो उनको आगे चल के हुकूमत मिलेगी। जोर तो इस चीज पे है कि अल्लाह ताला जो है ना वो इनायत करने वाला है, ये लोग जो है बकील हैं और ये लोग हसद कर रहे हैं, ये अगर ये हिस्सेदार होते अल्लाह ताला के साथ तो कूटी कौड़ी भी नहीं। जी जी जी। ये कोई नया नया कानून नहीं जो आपने कहा, ये उसी तसलसल में है, क्योंकि शुरू में जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि सूरह बकरा से तसलसल में मज़मून चल रहा है। और कभी बनी इसराइल, ये नेमत उन पे आई थी, मेरी बात समझ रही है ना? लेकिन अब हमने उसका एक मिस्दाक देखना है कौन है। अब मिस्दाक में 3 मिस्दाक सामने आ गए तफसीरी हमारी रिवायात में। उनमें से अब हमने देखना ये है कि ये असल में किन के बारे में बात कही जा रही है। ये कुरान मजीद का बलागत का अंदाज है, कुछ चीज़ों को वहाँ से देख रहा होता है कि ताकि वो तमाम चीज़ें आपस में जुड़ जाएँ। यहाँ आले इब्राहिम लाने का मकसद ये है कि ये इमामत का मनसब तो आले इब्राहिम के साथ है, और तुमसे क्यों छीन लिया गया? इसलिए कि तुम पे लानत पड़ गई, तुम हसद में आ गए हो। लेकिन जोर जो है ना इस वो जुमले को हमने तो जी, जी। हम तो ऐसे हैं, जी, यहाँ पे यहाँ जोर पे असल में वो जोर हाईलाइट नहीं हो रहा। वो ज़ोर जो है, चलें मैं इसको एक और जो ना पहलू सामने लाता हूँ, वो एक पॉइंट है वो रह गया, मिस कर गया हूँ। यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह की रहमत जो है वो उगली पड़ रही है। यानी एक बारिश है और वो इस कदर सिराब कर रही है कि सारा ज़ोर जो है वो आताहुमुल पे आ गया है। मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही फ़क़द आतैना, आतैना ये दूसरी दफ़ा आया है। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। यानी असल क्या है? पीछे ज़ोर किस चीज़ पे था? लानत पे ज़ोर। यानी बार-बार क्या लफ़्ज़ आ रहा था? लानत का लफ़्ज़ आ रहा था। अल्लाह की लानत से यानी वो महरूम हो चुके हैं, यानी अल्लाह की रहमत से महरूम हो चुके हैं। उन पे अल्लाह की लानत का जो है अज़ाब है, दुनिया में भी और आखिरत में। और इनके मुकाबले में जिनसे ये हसद कर रहे हैं, उनके ऊपर फ़ज़ल की बारिश हो रही है और बेइंतहा बारिश हो रही है। मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीमा, वो जो आले इब्राहीम को जो है ना हमने फ़ज़ल दिया था, अब वो इसके हकदार ये हो गए हैं। ये कोई नया कानून नहीं है, यानी बात वही है जो तसलसल के साथ चली आ रही है। लेकिन इस वक़्त मिस्दाक कौन है? यानी वो किन पे अप्लाई होगा आले इब्राहीम? वो अन्नास पे होगा। पिछली आयतों के पे वो लानत और हसद और सारा सब कुछ है। अब उसकी बिल्कुल अपोज़िट बात करनी है। बात, वो तो और तुम्हारी लानत के मुकाबले में हमने इन पे बारिश बरसा दी है, फ़ज़ल की बारिश बरसा दी है। ये बात वाज़ेह हो गई। अच्छा, अब ये बात वाज़ेह हो गई, तो अब जो अगला जो पैराग्राफ है, वो फिर जो है ना कन्फ्यूज़न का शिकार बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि पीछे हमने जो 3 मिस्दाक हैं, माज़ी है, दोनों बनी इसराइल और बनी इस्माइल मौजूदा या सिर्फ़ बनी इस्माइल मौजूदा, ये अपने-अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक फिर अगला पैराग्राफ उनके साथ अटैच होता है, अगला पैराग्राफ। क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है कि इन बुज़ुर्गों के नज़दीक ये जो अगला पैराग्राफ है, ये अटैच होना है जाके किनके साथ? बनी इस्माइल के साथ। बनी इस्माइल के साथ। और जब वो बनी इस्माइल के साथ होना है, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, ऊपर जो है ना एक मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ, पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि ये बाहर की दलील है। ये भी आप लोगों के सामने जो है ना मैं पढ़ देता हूँ। ये ज़रा जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ज़रा स्मॉल फ़ॉन्ट में है तो हो सकता है मुश्किल हो जाए। मैं पढ़ के जो है ना आप लोगों के सामने कर देता हूँ। वो क्या है? ये है कि और खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है कि चूंकि तूने ये काम किया है, अपने बेटे को भी जो तेरा अकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो की थी, उसका जिक्र हो रहा है। और मैं क्योंकि तूने जो है ना ये साबित कर दिया अपने आप को कि तू हकीकतन अल्लाह का बंदा है और अब तुझको इमामत देनी है, तो उसको इमामत के हवाले से यहाँ बात हो रही है। मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ते-बढ़ते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे रेत के मानिंद कर दूंगा, और तेरी औलाद दुश्मनों की फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीले से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएँगी कि तूने मेरी बात मानी। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो
بائبل کے اندر جو ہے نا بیان ہوئی ہیں، کیونکہ قربانی دی گئی ہے بڑے بیٹے کی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس کی نسل سے، تیری نسل سے ایک بہت بڑی امت اٹھے گی، اور وہ اتنی اٹھے گی کہ یہ نسل بڑھتے بڑھتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند ہو جائے گی۔ بہت بڑی امت کی پیشن گوئی کی گئی، تیری اولاد دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ یہ تو ہمیں جانتے ہیں کہ یعنی پہلی نسل میں ہی جو ارد گرد کی سلطنتیں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہ اس چیز کی، یہ وہی چیز ہے جو یہاں پہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے، اسی کا ہے وہ آتینہم ملکا عظیما، یعنی اسی یعنی پھاٹے کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ یہ کہ کتاب اور حکمت کی وجہ سے ساری قومیں جو ہے نا وہ اس سے برکت پائیں گی، یہ یعنی وہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ ہے، میں وہ یہاں پہ نوٹ نہیں کر سکا، وہاں پہ بائبل کے اندر جہاں پہ یہی جو الفاظ بیان ہوئے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے کہیں یہ الفاظ ہیں کہ تیری نسل سے دوسری نسل سے، اور اس نسل کو کہا گیا ہے کہ یہ اسحاق کی اولاد کے طور یعنی یعقوب کی اولاد کے طور پہ وہ پہچانی جائے گی۔ یعقوب کی اولاد کے طور پہ اسرائیل جو ہے نا وہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو اس کی اولاد کے طور پہ پہچانی جائے گی، بنی اسرائیل کے طور پہ۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بائبل کا یہ باہر کا جو ہے نا وہ ایک اضافی یعنی حوالہ ہے، اس کو چاہیں تو شامل کر لیں، چاہے نہ بھی شامل کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں تدبر قرآن نے اس کو شامل کیا ہے، تو میں بھی آپ کے سامنے اس چیز کو رکھ دیا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ جی جی کہ آپ اس میں بنی اسماعیل کہتے ہیں، جی جی یہاں پر تو خاص طور پر مسلمانوں کی بات جی جب ہم یہ بنی اسماعیل کہتے ہیں، پہلے بھی بار بار جو ہے نا یہ بتا چکا ہوں کہ بنی اسماعیل قرآن مجید کے اندر کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بنی اسماعیل ہم کہہ لیتے ہیں بنی اسرائیل کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ کر کے بات کہی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی بار بار کہا گیا کہ اصل جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار یہ ہیں۔ دوسری جگہ یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہی قوم ہو سکتی ہے، بنی اسماعیل کی۔ اور اس کے بعد ایک اور خاص جگہ پہ سورہ حج کا حوالہ دیا ہے، دوسری طرف جو ہے نا آیت میں نے پچھلی دفعہ کوٹ کی تھی، وہاں پہ ملت ابیکم ابراہیم، وہاں تو کہہ دیا، سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اسی ملت کی، اسی دین کی پیروی کرو جو تمہارا باپ ہے، باپ ہے۔ بنی اسماعیل میں سے مسلمانوں کی بات ہے۔ اچھا اب بنی اسماعیل مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اب ان کو فرق کرنا ہے، یعنی بنی اسماعیل کون ہے؟ مکہ کے لوگ ہیں نا۔ اب اس میں سے دو ہو گئے، ایک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایک وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے۔ جو ایمان نہیں لائے اس کا جو ہے نا آگے پہلے پیراگراف میں ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا جو ایمان نہیں لائے، اچھا اس کا میں آپ کو ایک اور جگہ بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں یہاں بات کروں۔ یہ آگے سورہ جمعہ کا میں نے حوالہ دیا ہے، اگر آپ اگلی جو ہے نا پیج پہ دیکھیں جو میرے پاس ہے، اس تدبر قرآن میں بھی اس کا حوالہ آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفائل ہے جس کا جو ہے نا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قبل لفی دلال مبین، اس سے پہلے یہ لوگ جو تھے یہ سری گمراہی میں تھے، وآخرین منہم، اور انہی میں سے جو اس پہ ایمان لائے ہیں، اس نبی پہ، اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی ابھی بنی اسماعیل کے اولاد ابراہیم میں سے وہ ہیں، اور ابھی تک جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں ملے۔ یہ واضح ہو گیا، یعنی ان کو بھی کہیں نہ کہیں شامل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کہ اصل یہ نعمت پوری کی پوری جو ہے نا اولاد ابراہیم میں بنی اسماعیل پہ آ چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے تو فائدہ وہی اٹھا رہے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، اور جو ابھی پیچھے ہیں وہ اس سے ابھی ایمان نہیں یعنی انہوں نے لایا، اس کا ذکر کیا ہے سورہ جمعہ میں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے یہاں پہ ذکر کیا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، لیکن ان پر افسوس انہوں نے ابھی تک اس کی قدر نہیں پہچانی۔ اب یہ دوسرا فریق ہے بنی یعنی اسماعیل کا جو مکہ کا ہے، کچھ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ہیں جو ایمان نہیں لائے، منہ موڑ گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، اور بڑا یعنی خوبصورت پہلو ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے بھی لفظ من آمن بِهِ آیا ہے۔ منہم، منہم یہ کون ہیں؟ الناس ہیں،
ظاہر ہے کہ اوپر والی بات پہ اگر یہ کنوینسنگ بات بن گئی ہے تو اناس ہیں، تو اناس میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایمان لے آئے ہیں، اور منہم من صد عنہ، اس کو اناس کہہ لیں یا آل ابراہیم کہہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان میں سے ظاہر ہے کہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہاں پہ جو ایمان لائے ہیں ان کی بھی ایک تعداد ہے، یہ بھی ایک یعنی اس سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے، بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، یعنی جو ایمان لائے ہیں ان کی بھی ایک تعداد ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کی بھی ایک تعداد ہے۔ اگر ہم اس کو بنی اسرائیل شامل کریں تو وہ تو پیچھے سورہ نمبر یہ حوالہ دیا ہے 46 میں، کہہ دیا کہ بہت تھوڑے لوگ ان سے ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل میں سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے، اور بے شمار جگہوں پہ اس چیز کا حوالہ بھی دیا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ اس نبی پہ ایمان لائیں گے اہل کتاب میں سے، تو یہ جگہ جگہ کا ہے۔ لیکن جب یہ یہاں پہ بات کہی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور تو یہ دونوں تعداد رکھتے ہیں، بھلے یہ تعداد 100 200 400 بھلے ہی کچھ کیوں نہ ہوں، لیکن یہ تعداد دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ایک میننگ فل یعنی نمبر رکھتی ہے کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ موڑ گئے ہیں۔ وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جو منہ موڑ گئے ہیں ان پہ بھی اتمام حجت ہو چکا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹریٹ اوے کسی نے مانا نہیں مانا تو اس کو کہہ دیا کہ جہنم میں بھیجے، نہیں، جہنم تو انہیں کو ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اور جو لوگ ظاہر ہے جنہوں نے کفر کیا ہے ہماری آیات کا، یہاں پہ آیات آیا ہے یعنی کتاب آیا ہے، ہم ان کو ڈالیں گے، نار میں ڈالیں گے، اور اس کے بعد کہا کہ کلما نضجت جلودہم، اس کے بعد جب ان کی جلدیں جو ہیں وہ پک جائیں گی، نضجت پک جائیں گی، جلودہم ان کی جلدیں پک جائیں گی، بدلنہم جلودا غیرہا جلودا غیرہا، اس کے بعد ہم ان کی جلدوں کو بدل ڈالیں گے یعنی ریپلیس کر دیں گے، پھر ہم اور جو ہے نا جلد لے کے آئیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ جو ہے نا وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ کہ ان کی جلدیں جو ہے نا وہ پک جائیں گی، اور اس کو جگہ پھر ہم جو ہے نا جلدیں لے آئیں گے نئی سرے سے عذاب چکھنے کے لیے۔ یہ جو یہ چیزیں ہیں یہ ہمیں قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جہنم بھی اور اہل جنت بھی، اس کو جو وہ انسان ہوں گے کبھی بھی موجودہ انسان پہ جو ہے نا کنسیڈر نہ کرو۔ یہ بعض اوقات بڑی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ متشابہات میں سے ہے، ہم نہیں جا سکتے، لیکن جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آگے سورہ اعراف میں دیکھیں گے کہ وہ بڑی دور سے جو ہے نا اہل جنت اپنے لوگوں کو پہچان لیں گے جو دوزخ میں ہوں گے، تو یعنی یہ کہ ان کی نظریں اتنی یعنی دور تک دیکھی جا سکتی کی جا سکتی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جو ان کی پکاریں ہیں، چیخو پکار ہے، وہ بھی سن رہے ہوں گے، اہل جنت سن رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کیا معاملہ پیش آنا ہے، اس کا یہ جو ہمارا بدن ہے اس کے اندر کیا پوٹینشیل رکھا گیا ہے، کیا نہیں رکھا گیا، یہ متشابہات میں سے ہے، لیکن جو کچھ قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اس کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے جو زمینی جسم کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اس طرح یہ بات دیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ کان عزیزا حکیما، یہ اس کے عزیز ہونے کا بیان ہے اور اس کے حکیم ہونے کا بیان ہے۔ عزیز ہونے کا اور حکیم ہونے کا بیان ہے۔ یہاں پھر ایک بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پیچھے جب ہم پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اہل کتاب نے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی کہا تھا نا کہ یہ جو پر کہا ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون ہدایت یافتہ ہیں؟ مشرکین مکہ۔ اب قرآن نے یہاں پہ بھی نگیٹ کر دیا ہے، اب دونوں کو شامل کر دیا ہے کہ تمہارا یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم پاک باز ہیں، تمہارا یہ عقیدہ کہ جبت اور طاغوت جو ہے نا وہ مؤثر بالذات ہوتے ہیں، اور تمہارا یہ عقیدہ کہ اللہ کی بادشاہی میں تمہارا اختیار ہے، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، اس کی بھی نفی ہو گئی۔ اور ان کی یہ بات کہ مشرکین مکہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے،
اب اس کو کیسے ٹیکل کیا ہے یہ آگے آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی حقیقت بھی سامنے آ گئی، یہ دلیل جو دی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ، وہ یہ کہ نہ تم پاک باز ہو، تمہیں پاک بازی کی بنیاد پہ جنت نہیں ملنی، تمہیں دوزخ ملنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ان مسلمانوں کو کتاب و حکمت مل جائے گی اور وسیع کائنات میں بادشاہی مل جائے گی، جب وہ چیز پکی ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، یہ دلیل ہے، کتنی بڑی دلیل ہے کہ جب وہ چیز ثابت ہو جائے گی تو تمہارا فیصلہ جو تمہارے بارے میں کہا گیا ہے وہی پکا ہو گیا۔ کتنی بڑی عقلی دلیل ہے اسی کے اندر، یعنی اس ساری معاملات کو جب آپ ساری نظم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے چیزیں جو ہے نا آپس میں پروئی جاتی ہیں، تو وہ جو دلیل ہے کہ کیونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے، آخرت کس نے جا کے دیکھا ہے، تو اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اصل میں کہا کہ تمہارے دلوں کا روگ ہے، بیماری ہے، حسد ہے، ہم نے ان کو جو ہے نا دنیا میں یہ چیز دے دی، کتاب و حکمت بھی دے دی، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی بادشاہی بھی دے دی۔ جب یہ چیز ثابت ہو جائے گی اور جلدی ثابت ہو جائے گی، جب یہ ثابت ہو جائے گی تو تمہارا مقدر بھی ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد تم نے کہا کہ یہ مشرکین مکہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، اور مشرکین مکہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا یہ نیچے فیصلہ کر دیا ہے کہ اصل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بھی بات آ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی تو نوازنا ہے نا، یعنی وہ ٹارگٹ بن رہے ہیں ان کی حسد کا، وہ ٹارگٹ بن رہے ہیں یعنی ان کے استہزاء کا، ٹھٹھا کا، مذاق کا۔ تو یہ کہا گیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ بار بار چیزیں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اس کو مزید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو والذین، انہی میں سے، اب یہ انہی میں سے جو ہے نا وہ کون سے لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، مِنْهُمْ من آمن بھی، یہ انہی میں سے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جب ایمان لائے ہیں تو انہی کے بارے میں کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین کا لفظ لایا ہے، اس کے بعد پھر ابدا کا لفظ لایا ہے۔ خالدین جو ہے نا اس کے اندر انسانی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک محدودیت رکھتے ہیں، یعنی خالد کا جو مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، اگر اس کو عربی میں بھی دیکھیں تو اس کا بھی ایک اینڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد جب ابد کا لفظ ساتھ لگا دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو مزید جو ہے نا وہ اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، پاک بیویاں ہوں گی۔ اور یہ پاک بیویوں کا جو تصور ہے یہ قرآن مجید کے اندر مردوں کے لیے بھی آتا ہے، آگے چل کے پڑھیں گے، یہ کہ جنت میں جب بھیجا جائے گا، داخل کیا جائے گا تو وہاں جائیں گے ہی پاک لوگ، یعنی وہاں پہ کوئی ناپاک لوگ نہیں جائیں گے، تو ان کو پاک کر کے یعنی وہاں پہ داخل کیا جائے گا۔ خواتین کو ظاہر ہے کہ ان کی بیویوں کی جہاں بات کی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ کہ ان کو اس طریقے سے یعنی کہ وہ تمام جو انسانی جو اخلاقیات کی بیماریاں، جو قباحتیں یا جسمانی قباحتیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے پاک کر کے وہاں ان کو داخل کیا جائے گا۔ یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، مجھے یاد نہیں ہے ابھی اس وقت کس سورہ میں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی یہی جو ہے نا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم ان کو ایک انتہائی گھنے جو ہے نا جو سائے جو ہیں چھاؤں ہوگی ان میں ان کو رکھا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، عربوں کے ہاں یعنی سایہ جو ہے یہ ہونا، اور اس کے بعد اس کو زور دے کے کہا ہے، ذل کا مطلب ہی ہوتا ہے سایہ، چھاؤں، لیکن اس کے بعد ذلیل یعنی اس کو زیادہ زور دے کے بات کہا کہ جس میں بہت زیادہ سائے ہوں گے ان میں رکھا جائے گا، یعنی ان کی زندگی آسان ہوگی، یعنی کمفرٹیبل ہوگی۔ یہ بات ہے جو اس پورے پیراگراف میں کہی گئی۔ اس کے بعد یہ جو بات ہم نے اوپر پڑھی ہے یہ اصل میں وضاحت میں آئی ہے، وضاحت میں آئی ہے اس آل ابراہیم کی، کہ اب جو آل ابراہیم سے دو گروہ ہو گئے ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ ایک وضاحت کی یعنی حصہ ہے جو چیز بعد میں آئی ہے اس پیراگراف میں۔ اگر ہم یعنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو وضاحت کے طور پہ مانتے ہوئے یعنی یوں کہیں کہ ہم ڈائریکٹ جمپ لگائیں 54 کے بعد، اور کہیں کہ کیونکہ مضمون جو ہے وہ تسلسل میں بات کر رہا ہوتا ہے، تو 54 کے بعد جو ہے نا مضمون
اگلی آیا کے ساتھ براہ راست ملتا ہے، وہ ہے 58 آیا، یعنی کہ درمیان میں آیات آ گئی ہیں 56 اور 57، یہ وضاحت کی آیات تھیں جو آل ابراہیم میں سے جنہوں نے ایمان لے کے آئے اور جو ایمان نہیں لے کے آئے، ان کی وضاحت میں یہ چیزیں آ گئیں۔ اور کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پیچھے بات کہی جا رہی تھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، پیچھے جو بات کہی جا رہی تھی مکمل نہیں ہوئی، اب اس بات کو پھر سے شروع کر دیا ہے اگلی آیا میں۔ وہ کیا آیا ہے؟ وہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اے ایمان والوں نے جو ترجمہ دیکھیں، اللہ نے تمہیں ایک عظیم بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس موقع پہ یہ ملک عظیم کی بات تھی، اس کے بعد ڈائریکٹ جمپ لگائیں اگلا پیراگراف کو وضاحت سمجھتے ہوئے، یعنی کیونکہ مضمون کو ہم نے جوڑنا ہے، تو مضمون جو ہے نا واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے، یعنی یہ کہ ابھی بادشاہی نہیں ملی، تمہیں بادشاہی نہیں ملی، ابھی تو تمہاری جو ہے نا کچھ کلومیٹرز ہیں مدینہ کے ارد گرد سراؤنڈنگ جن پہ تمہاری عملداری ہے، لیکن یہ عملداری نے پھیلنا ہے، یہ پیشن گوئی ہے، اور جب یہ پیشن گوئی کی ایکچوئل جو ہے نا رزلٹ سامنے آئے گا، تو اس وقت کیسے جو ہے نا اس پوری امپائر کو مینج کرنا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ اگر یہ آیات سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ان جو اسلام کا پورا جو سیاسی جو یعنی جو پہلو ہے جو تعلیمات دیتا ہے، تو یہ آیات اس سے متعلق کور آیات ہیں، اور جب آپ اس کو پڑھ جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو آپ کو پوری ڈائریکشن کا رخ کا پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں جو اسلام کی سیاسی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جب یہ امپائر ملے، بادشاہی ملے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے، سب سے پہلا کام یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں نصیحت کرتی ہے، یامرکم نصیحت کرتی ہے، ہدایت کرتی ہے، یا امر کرتی ہے، یا حکم دیتی ہے، کچھ کر لیں بات ایک ہی ہے، ان تعد الاماناتی، کہ امانتیں ادا کر دو، امانتیں حوالے کر دو، کن کے حوالے کر دو؟ جو ان کے ذمہ دار ہیں، یعنی جن کو جانی چاہیے، اہلیہ کا لفظ آیا ہے، جو اس کے اہل ہیں یعنی کیپیبل ہیں، یعنی جو افراد ان امانتوں کے اہل ہیں ان کے حوالے کر دو۔ اب یہ پورے کے پورے جو اجتماعی سسٹم ہے مسلمانوں کا، کولیکٹیولی جو پوری کی پوری سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے، انہوں نے حکومت مل گئی ہے۔ اب حکومت مل گئی ہے تو اب اس حکومت میں جو عہدے ہیں، یہ منصب ہیں، وہ کیسے تقسیم ہوں گے؟ جو عہدے اور جو منصب ہیں ان کے لیے لفظ امانات کا آیا ہے، یہ امانت کی جمع ہوتی ہے۔ امانت کا بالکل اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خیانت ہوتا ہے۔ امانت کیا ہے؟ جو آپ کی چیز سپرد کی جائے، یعنی یہ کہ انسانوں کے پاس کیا چیز سپرد کی جائے گی؟ کچھ ذمہ داریاں سپرد کی جائیں گی۔ اب وہ جو ذمہ داریاں ہیں جو معاشرے کی طرف سے ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، وہ ہیں وہ جس کو یہ امانت کہا گیا ہے، جو یہ کہ یہ ٹھیک میرٹ پہ آپ نے اپنے یہ حکمرانوں کو چننا ہے۔ یہ جو بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے کہ ٹھیک میرٹ پہ چننا ہے، اس کا کیا مطلب ہے میرٹ پہ چننا ہے؟ یہ آگے چل کے سورہ شورا میں جا کے پڑھیں گے کہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے مسلمانوں کا وہ مشورے پہ ہوگا، پورے کولیکٹیولی پورے معاشرے کی سوسائٹی کے مشورے سے حکومتیں بنیں گی اور حکومتوں کا کاروبار چلے گا۔ یہاں پہ امانات کا لفظ آ گیا ہے، یعنی یہ کہ پریزیڈنٹ سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے جو سب سے ٹاپ پہ عہدہ ہے ان سے لے کے اور جو سب سے لوئسٹ عہدہ ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے ہاں گریڈ 1 ہے، یعنی اس میں اگر آپ نے نام ہی لینا ہے تو جیسے چوکیدار ہے، جیسے جو ہے نا بے شمار گریڈ 1 کے جو ہے نا عہدے ہیں، یہ میں نے ویسے نام لے دیے ہیں کہ یعنی کوئی لوئسٹ بھی اگر پاسبل کو منصب ہو سکتا ہے، ٹاپ سے لے کے لو یعنی پوزیشن تک جو ہے، تو وہ تمام کے تمام جو عہدے ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے جو واقعی اس کے اہل ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جو اس کے اہل ہیں انہی کو دیا جائے گا، ٹھیک میرٹ پہ دیا جائے گا۔ اب اہل ہیں، اب اہل میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ جو عہدہ ہے جو اس کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ اس کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے، اب یہ مذہبی معاملہ ہو گیا، یعنی یہ ایک معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ویسے اگنور کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جب یہ تمہیں حکومت ملے تو اس کے اندر ٹھیک میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں منصب کے، یہ اس بنیاد پہ نہیں دینے نیپوٹزم کے جو ہے نا
یہ کہ یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، یہ معاشرے کے اندر امیر ہے، یہ معاشرے کے اندر کاروباری شخصیت ہے، یہ معاشرے کے اندر جو ہے نا نام ہے، اس بنیاد پہ جو ہے نا یہ نہیں دینے. اس میں کوئی کالا ہو یا گورا ہو، اس کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. اصل چیز جو ہے اہل کا لفظ آیا ہے، جو واقعی اس کا اہل ہے اس کے حوالے یہ امانت دی جائے گی. یہ امانت ہے. اب اس کے اندر خیانت نہیں ہو سکتی. یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. لفظ جو لائے گئے ہیں بڑے میننگ فل ہیں. اگر کولیکٹیولی مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے وہ بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. یہاں پہ کولیکٹیولی پورے کے پورے معاشرے کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے اور لازماً اس کا خیال رکھا جائے گا کہ یہاں میرٹ پہ فیصلے ہوں گے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اب جو منصب جن کے پاس آ گئے ہیں، ذمہ داریاں جن کے پاس آ گئی، امانتیں جن کے پاس آ گئی ہیں، انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. یہ قرآن مجید کا جو ہے نا خاص بلاغت کا اسلوب ہے، ایک ہی جملے میں ساری جو ہے نا تھیری کو بیان کر دیتا ہے. یعنی جو کچھ بھی کرنا ہے مسلمانوں نے سیاسی طور پہ اس کو بیان کر دیتا ہے. پہلا حصہ تھا کولیکٹیولی پورے کے پورے معاشرے کا کہ اپنے حکمرانوں کو کیسے چننا ہے. یعنی تمام کے تمام جو منصب ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ میرٹ پہ جو ہے نا چنے جائیں گے. اب ان جن کو چن لیا گیا ہے، میرٹ کی بنیاد پہ چن لیا گیا ہے، اب انہوں نے کیا کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کرنا ہے تو اس کے بعد کہا کہ انسانوں کے درمیان جو رعایا ہے ان کے درمیان عدل سے فیصلے کرنے. یہ فیصلے کہاں ہوں گے؟ یہ فیصلے پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہوں گے، یہ فیصلے جو ہے نا وزیر اعظم کی سطح پہ بھی ہوں گے، یہ فیصلے جو ہے نا پارلیمنٹ میں بھی ہو رہے ہوں گے، یہ فیصلے عدالتوں میں بھی ہو رہے ہوں گے، یہ فیصلے جو ہے نا ضلع کی سطح پہ ہو رہے ہوں گے، صوبے کی سطح پہ ہو رہے ہوں گے، کچہری کی سطح پہ ہو رہے ہوں گے. یہ فیصلے جو ہے نا وہ مختلف اداروں میں ہو رہے ہوں گے. جہاں جہاں بھی فیصلے ہو رہے ہوں گے وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. دو چیزیں ہیں جہاں پہ جو ہے نا پوری کی پوری بحثیت مجموعی سیاسی طور پہ اگر آپ کو دیکھیں تو دو چیزوں میں باندھ دیا گیا ہے. منصب کے لیے میرٹ رکھا گیا اور جن کو چن لیا گیا ہے اب انہوں نے کیا کرنا ہے، عدل سے ہر صورت میں عدل سے جو ہے نا کام لینا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس کے بعد آگے جتنی بھی بات کہی گئی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے اور وہ اس کو مذہبی بنا دیتی ہے. پہلے بھی یہ کہ ان اللہ یامرکم، کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے. جب اللہ حکم دیتا ہے تو وہاں انسان کا کوئی جو ہے نا اختیار نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ کہا کہ ان اللہ نعم یعظکم بہ، اور کیا ہی خوبصورت بات ہے، کیا ہی اچھی بات ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں نصیحت کرتی ہے. یہ جو لفظ ہے یعظکم، نصیحت کرنا، یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں اسی سورہ میں. یہاں پہ یہ جو ترکہ ہے جب تقسیم ہوگا تو وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. وہ بھی فرض کے معنوں میں ہم اس کو لیتے ہیں اور یہ بھی بالکل ایسی نوعیت کی تعلیمات ہیں کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. کیا ہی خوبصورت بات ہے. یعنی پہلے یامرکم، اب اس کی دلیل دی ہے کہ یہ خوبصورت بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، اس کو پلے باندھ لو. میں بھی اس کی تعریف کرتا ہوں، تمہارا ضمیر بھی اسی کی تعریف کرے گا کہ انتہائی اچھی بات ہے. اس کے بعد کہا ان اللہ کان سمیعا بصیرا. جو اس کو مذہبی بنا دیتی ہے وہ بات ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سمیع ہے اور بصیر ہے، یعنی سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جس جگہ پہ ڈنڈی مارو گے میں اس جگہ پہ گرفت کروں گا، دنیا میں بھی کروں گا اور آخرت میں بھی کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع اور بصیر ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی جگہ پہ کہو کہ چوری چھپے ہم نے یہ کام مل کے کر لیتے ہیں، اللہ کو کیا پتا. یعنی وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ اچھی طرح تمہاری باتیں سن رہا ہے اور اچھی طرح تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا سٹیپ تم اٹھاتے ہو، کس طرح اٹھاتے ہو، کیا وہ عدل سے ہٹے ہوئے ہیں، کیا وہ میرٹ سے ہٹے ہوئے ہیں. تو یہ میرٹ کا نظام ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ ہر صورت میں جو ہے نا وہ سامنے آ جائے. یہ جب بادشاہی تمہیں ملے تو تم نے یہ کام کرنا ہے. یہ ایک پہلا سٹیپ ہے. اب اس کے بعد آگے بات کہی اگلے پیراگراف میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اچھا اس کے بعد اگلا جو ہے نا یہ چیز آ گئی کہ اچھا میرٹ پہ فیصلے ہو گئے، عدل کے چیزیں دیں گی. اب ان کا دستور کیا ہوگا؟
कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, मामलात कैसे निपटाए जाएंगे, ये भी तो चीज सामने आएगी ना, कि जाहिर है कि ये कोई हवा में चीजें नहीं है, अदल और मेरिट चीजें प्रैक्टिकली जो है वो कैसे, अदल और मेरिट कैसे जो है ना इम्प्लीमेंट होगा। उसके लिए कहा कि अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो, और जो तुम में से जिनको जिम्मेदार बनाया जाता है, जिनके हवाले आप अमानतें दे देते हैं, ये उलिल अमर बन जाते हैं। ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट और वजीर आजम ही हों, यानी जहां जहां पे भी ज़ाहिर है कि ये सीनियर और जूनियर का ताल्लुक बनेगा, ये तो हर जगह ही होगा, हर अदारे में होगा। तो जो तुम्हारे अंदर जो है ना, जिनको बना दिया गया है, उलिल अमर बना दिया गया है, जिनके हवाले अमानतें दे दी गई हैं, जिनके हवाले अमानतें दे दी गई हैं, जिनको तुमने अपना हुक्मरान बना लिया है, अब उसकी भी पैरवी करनी है। 3 चीजें हैं जो काबिल अताअत हैं मुसलमानों के लिए, यानी 3 मरकज हैं जहां जहां मुसलमानों ने अताअत करनी है। एक अल्लाह की करनी है, एक अल्लाह के रसूल की करनी है, और एक हुक्मरानों की करनी है। अच्छा, ये जो लफ्ज आ गया है कि अतीउल्लाह व अती और रसूल, यहाँ पे जब आते हैं तो हमारी तफसीरें जो है ना फौरी तौर पे जंप लगाती हैं और कहती ये हैं कि अल्लाह से मुराद ये है और रसूल की अताअत से मुराद ये है। हम एहतराम करते हैं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। असल ये कि बात ये है कि जब हम फिक्र फराही वाले जब ये बात करते हैं कि इसको कभी भी जो है ना, जिस वक्त ये आयत नाज़िल हो रही है उस माहौल से जुदा नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तफसीरें बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि वो जंप लगाती हैं और अपने ज़माने में ले आती हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ ये देखो कि जो बात कही जा रही है उस वक़्त क्या बात है, जो उससे उठेगी तो फिर हमसे मुतल्लक होगी ना बाद में। पहले तो उनको जो है ना निपटा लें कि जो बात कही जा रही है वो क्या है। जब ये बात कही जा रही है तो उस वक़्त अल्लाह की वही नाज़िल हो रही है। रसूल की ज़ात वहाँ खुद मौजूद है और रसूल ही के जो है ना भेजे हुए नुमाइंदे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे हुकूमत कर रहे हैं। यानी इस वक़्त जो है रसूल की ज़ात ही अगर टॉप पे है तो वो खुद ही हुक्मरान है, और नीचे जो है ना ज़ाहिर है उन्हीं के बनाए हुए जो सिस्टम है उसके अंदर जो है ना बाकी हुक्मरान आते हैं। ये चीज़ें जो है ना ये मद्देनज़र रखनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये जो लफ्ज़ आया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये 2 दफ़ा दोहराया गया है। अतात अल्लाह के लिए और अतात रसूल के लिए, और उसके बाद उलिल अमर के साथ अतात नहीं लाया गया लफ्ज़। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उलिल अमर की जो अतात है वो असल में कंडीशनल हो जाती है। किसकी अतात के? रसूल की अतात के और अल्लाह की अतात के, ये कंडीशनल हो जाती है। उसके बाद ये जो उलुल अमर मिनकुम कहा गया है कि इस बादशाही के लिए जो हमने तुम्हें दुनिया से देनी है, ये तुम ही में से जो है ना अफराद होंगे। अब मिनकुम कह के जो है ना ज़ाहिर है कि मुसलमान ही हुक्मरान होगा। ये जो है ना चीज़ें ये चीज़ें सामने रहनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये आगे चल के इसको खुल जाएगा, कुरान मजीद इसको खुद खोल देगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक ख़ास नुक्ता है और बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, दोनों को जोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? जब ये कहा था कि व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, कि हमने इनको बहुत बड़ा मुल्क दे दिया है, अ, तो वहाँ पे 2 चीज़ों को आपस में जोड़ा था, किताब व हिकमत और मुल्क अज़ीम। दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। पीछे क्या? फ़ज़ल, नबूवत, ये है। अब ये किताब हिकमत जो है, यही असल में ये आगे जाके खुल भी जाएगा, लेकिन मैं आपको पीछे की बात से जोड़ रहा हूँ। ये असल में जो बात कही गई है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये किताब हिकमत ही है। जब हम ये लफ्ज़ जो बोलते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हम जुदा नहीं कर सकते, अमूमी तौर पे क्या होता है, यूँ ही ये बात कहते हैं कि अल्लाह की अताअत करो, तो लोग कहते हैं कुरान की अताअत करो, और रसूल की अताअत करो, हदीस का लफ्ज़ हम ले आते हैं। हदीस जो है वो किताब व हिकमत की शरह और वज़ाहत है। किताब व हिकमत की शरह और वज़ाहत है, लेकिन असल क्या है? वो किताब व हिकमत है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है। और इस चीज़ को आगे चल के खोल दिया जाएगा, यानी थोड़ी ही आयत के बाद। ऊपर मैंने उसका हवाला भी दिया है, वो भी ज़ाहिर है कि जो आगे आ रहा है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुतआ बिइज़निल्लाह।
ہم نے کوئی بھی رسول جو ہے نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی جو جو یہاں پہ اطاعت رسول کہی جا رہی ہے وہ اصل میں ایک ہی اطاعت ہے، دو اطاعت نہیں ہے. وہ ایک ہی اطاعت ہے. وہ یہ اطاعت کس کی ہے؟ ایک اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ممثل نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی مثال کوئی سامنے نہیں آ سکتی جب تک جو ہے نا رسول کو کھڑا نہ کر دیا جائے. اور رسول کا کام کوئی محض جو ہے وہ چیز کو یعنی ڈلیور کر دینا نہیں ہے، یعنی ایک بات پہنچا دی اور اس کے بعد یہ چیز جو ہے نا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک منتخب یعنی شخصیت ہوتی ہے. وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے اس کو ممثل کر کے جو ہے نا سامنے اس کو پیش کر دی جاتی ہے. یعنی جو کچھ کتاب و حکمت میں ہے وہ سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا خود تو نیچے نہیں اترے گی نا، کسی انسان کو بھیجے گی. انسان کو تمام جو تعلیمات ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوگا، اس کی مثالوں کا مسئلہ ہوگا، اس کی جو ہے نا سامنے اسوہ حسنہ کا مسئلہ ہوگا. تو وہ چیزیں ایک رسول کے ذریعے سے ہو رہی ہوں گی. یعنی اللہ کی جو خواہش ہے، اللہ کی جو منشا ہے، اللہ کی جو اطاعت ہے وہ پھر ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے. تو یعنی یوں کہیں کہ رسول کی اطاعت سے جان چھڑوا کے ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، یہ کنڈیشنل ہے. تو یہ چیز یہ کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو پیچھے کتاب و حکمت کی بات کہی گئی ہے وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. حدیث جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں، وہ اسی کتاب و حکمت کی شرح اور وضاحت ہے. یعنی کوئی علیحدہ سے کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی علیحدہ سے کوئی ماخذ نہیں ہے. جو اصل ماخذ ہے کتاب و حکمت اس کی شرح اور وضاحت ہے. اس کے بعد ہے فائزہ تنازعتم فی شیء، اور اگر کوئی تمہارے درمیان کو تنازع پیدا ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کو کیسے حل کرنا ہے، فردہ الی اللہ والرسول، اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف اس کو لوٹا دو. یعنی زمین پہ کیونکہ اللہ کی رسول ہیں اور اللہ کی طرف لوٹا دو، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. پھر وہی بات ہے کتاب و حکمت ہے، یعنی ابھی وہ بذات اپنی ذات میں موجود ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، اور ان کی طرف لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی جو ہے نا اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تعویلا، اور یہ ایک بہترین جو ہے بات ہے اور ایک انجام کے لحاظ سے بھی سب سے اچھی بات ہے. یہ کہ رسول اور اس کی طرف رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لٹا دو، یعنی ظاہر ہے کہ یہاں پہ ابھی جو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے اس کو اگر کوئی اس وقت سامنے ہے جو چیز ان سارے معاملات کو دیکھ سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے. اب جب کہ اللہ کی رسول جو ہیں وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کتاب و سنت یعنی کتاب و حکمت ہی ہمارے سامنے ہے، اسی کو سامنے رکھنا ہے. اور اگر اس کی شرح وضاحت میں ہمارے پاس کوئی حدیث آ جاتی ہے تو سر آنکھوں پہ، اور اگر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ واقعتاً شرح وضاحت ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی ایمان کا حصہ ہے، اسی اطاعت کا حصہ ہے، اس سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہ یہ جو کوئی تنازع تمہارے درمیان پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، تنازع ہو جائے اس کو کیسے حل کرنا ہے. اب جب موجودہ صورتحال میں اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف سیناریو آتے ہیں. یہ کہ کتاب و حکمت کی تعلیمات ہے اور اس کی شرح وضاحت میں حدیث ہے ہمارے پاس، ہم جا کے اس کو دیکھیں گے. اگر تو یہ جو چیز ہے وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم تفسیر کرتے ہوئے جو ہے نا 2 رائے 3 رائے 4 رائے سامنے آ جاتی ہیں تو ایسی صورتحال بھی ہوگی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس میں فیصلہ پھر جو سورہ شورا کی جو آیت ہے اس کے تحت اس کو دیکھیں گے کہ جو ظاہر ہے کہ جمہوریت میں ہوتا ہے کہ وہاں فیصلہ کن چیز جو ہے سب لوگوں کی رائے جو زیادہ ہوگی وہ قابل قبول ہوگی، اس کو اختیار کر لیا جائے گا. ہاں یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر حکمران ہی جو ہے نا وہ مخالفت میں آ جاتے ہیں پھر کیا کیا جائے گا؟ مخالفت میں آ جاتے ہیں یعنی کہ وہ دین چھوڑ دیتے ہیں یا جو ہے نا کھلم کھلا کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ تم جو ہو یعنی یہ چیزیں چھوڑ دو، جیسا کہ جو ہے نا نماز چھوڑ دو، جیسا کہ روزہ چھوڑ دو. اگر اس طرح کی جو ہے نا تعلیمات دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ قبول نہیں کی جائے گی. قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور یہ حکمران کی جو اطاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں.
احادیث میں بھی یہی مضمون آتا ہے. ایک حدیث اوپر میں نے کوٹ کی ہوئی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جب کہ اللہ کی اس میں معصیت آ رہی ہو، یعنی اس کو ڈس اوبے کیا جا رہا ہو. اللہ کے معاملات کو جو ہے نا اس کو اگنور کرتے ہوئے ہم کسی بھی مخلوق، بادشاہ، کسی بھی وزیر اعظم کی اطاعت نہیں کر سکتے. یعنی ان کی اطاعت ہمیشہ کنڈیشنل ہوگی. یہ جو لوگ ہیں، حکمران لوگ ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں آئے گا، نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا امتحان بھی یہیں پہ ہے. ان کی ہر اس کوشش کو یعنی ریجیکٹ کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا اس بنیاد پہ کہ اللہ کا حکم اسی کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اللہ کے رسول کی جو بات ہے اسی کے سامنے یعنی سر تسلیم خم ہے. ادروائز جو ہے نا اگر یہ کوئی اس سے مخالف کو چیز لے کے آتے ہیں تو وہ ہمارے حکمران نہیں ہو سکتے. اول الامر منکم کا لفظ آیا ہے، وہ ہمارے حکمران نہیں ہو سکتے. پھر یعنی یہ بات ہے جو ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس کو مذہبی طور پہ بیان کی گئی ہے. یعنی یہ کوئی محض جو ہے نا یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے کہ جس کو ہم ویسے اگنور کر دیں. اس میں ایک اور بات ہے کہ اس میں کیا ہمارے بزرگوں کی جو سیاسی تھیوریز ہیں کیا وہ بھی قابل قبول ہے؟ نہیں، وہ بھی قابل قبول نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اطیع اللہ اطیع الرسول. کوئی بزرگ کی جو ہے نا درمیان میں مخواہ بہت بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، کوئی اس کی تھیوری کو قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی بات اللہ کی کتاب و حکمت کی صورت میں یا اس کی آگے شرح وضاحت میں کوئی حدیث پیش کی جائے گی، اور یہ بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ یعنی اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے رہنی چاہیے. جی جی میں نے بتایا انٹرپریشن کا جب ایشو آئے گا تو اس کے اندر جو بھی میجارٹی کی رائے ہوگی اس کو قبول کر لیا جائے گا. اور وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ جس طرح ہمارے استاد محترم کا نقطہ نظر ہے، وہ ہمیشہ اس چیز کی مثال دیتے ہوتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ چاند دیکھ کے روزہ یعنی رکھا جاتا ہے اور چاند دیکھ کے عید کی جاتی ہے. میں جب بھی، کیونکہ استاد محترم کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے، وہ چاند دیکھ کے نہیں، وہ دوسرا ہے، کیلنڈر والا ہے. تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان کی حکومت اگر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم چاند دیکھ کے کریں گے، میں اپنی بات حکمرانوں تک پہنچاؤں گا، عوام تک پہنچاؤں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے میرے نقطہ نظر کے لحاظ سے، لیکن جو فیصلہ حکومت کرے گی میں اس کو قبول کروں گا. تو پھر اس میں یعنی رسول کی طرف لوٹا دینے کا کیا مطلب؟ پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ انسانی فہم سے تعلق رکھ جائے گا. معاملہ انسانی فہم سے تعلق رکھے گا نا. جس طرح ابھی ہمارے سامنے 2 3 4 رائے آ گئی، میری بات سمجھ رہے ہیں نا. اب اس میں انسانی فہم میں ہو سکتا ہے جہاں جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ان کی میجارٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم اس اوپینین پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اصل میں آپ اپنی فہم کے مکلف ہوتے ہیں، آپ انفرادی طور پہ ہوں یا اجتماعی طور پہ. یعنی آپ نے ایک نقطہ نظر جو ہے نا آپ نے جو ہے نا سمجھ میں آئی بات، قرآن و سنت سے سمجھ گئے آپ بات، یہ چیز یوں ہے. ہو سکتا ہے جو آپ کو سمجھے ہیں وہ دوسرے شخص کے جو ہے نا بالکل مختلف ہو، تو جو آپ کی سمجھ ہوتی ہے آپ اس کے مکلف ہوتے ہیں. یہ پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں جس میں جو ہے نا رمضان کی راتوں کے جو ہے نا تم خیانت کر رہے تھے، تو اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ کچھ صحابہ کرام کا اپنا نقطہ نظر تھا کہ ہم واقعی خیانت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ اگر تم مذہبی طور پہ یہ سمجھتے ہو اور تم واقعی پھر خیانت کر رہے تھے، تو بات وہی ہے کہ اصل میں آپ اپنی سوچ کے، اپنی فکر کے مکلف ہیں. اور اگر اجتماعی طور پہ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم پھر یہی سمجھیں گے کہ یہی منشا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. ہاں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے تو یہ انسانی فہم کا معاملہ ہے. اس کو ہم جب تک جو ہے نا وہ بات میجارٹی میں قابل قبول نہیں ہو جاتی تب تک اپنی بات پہنچاتے رہیں. یہ انسان بات صحیح ہے، سول میں تو یہ بات صحیح ہے کہ میجارٹی کا ہونا چاہیے. جی جی وہ بالکل اس پہ ڈپینڈ نہیں ہو رہی. اس آیت کے اندر میجارٹی کا کہاں ذکر ہے؟ نہیں وہ تو ایک ایشو کی بات کر رہا ہوں، اس آیت سے ریلیٹڈ نہیں. اچھا نہیں ایسے نہیں، اس آیت سے نہیں. اس آیت میں تو کہا گیا ہے نہیں کہ میں سمجھ، جہاں تنازع ہو جائے جی جی وہاں اللہ کے نبی اللہ کی طرف رجوع کرو. جی جی کیونکہ جب یہ بات میں کر رہا تھا نا تو وہ اس کے بعد میں کہا کہ آج کے دور کے اندر کی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا مقصد اس آیت نہیں سے نہیں اس آیت سے مثال دیں کہ اس میں کس طرح کا مسئلہ ہوگا اور کس طرح جو اس کو پریکٹیکلی یہ میں کس کے یہ دیکھیں بات ہے آیت کی مثال کیا ہوگی کہ جیسے کون سا ایسا مسئلہ ہوگا کہ جس میں جو ہے جو حکمران ہے اچھا وہ جو ہے وہ کوئی اور کسی اور قسم کا فیصلہ کرتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو صحیح نہیں ہے. سورۃ طلاق. اچھا دیکھیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بے شمار ایسے مسائل پیدا ہو گئے، جس سے آگے چل کے سورہ اس میں آتا ہے، مجادلہ میں آتا ہے، ایک خاتون جو ہے نا وہ زہار کے معاملے میں، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا فیصلہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا وہاں پہ انتظار کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جن جن جگہوں پہ قرآن و سنت واضح طور پہ جو ہے نا ہمیں ہدایات دے رہی ہیں، وہاں تو ہم نے وہی کرنا ہے جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا، جس طرح انہوں نے مثال دی طلاق کا مسئلہ ہے، بڑا خوبصورت مسئلہ ہے۔ اچھا، جن جگہوں پہ قرآن و سنت جو ہے نا وہ کوئی ذکر نہیں کرتے، اب کیا کیا جائے؟ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ کب آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے کہ جب عمومی طور پہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، تو انتظامی معاملات تو انسان نمٹاتے آئے ہیں۔ کوشچن جیسے ہے کیا ایگزامپل مان رہے ہیں جس میں ہمیں اس آیت کو اپلائی کرنا ہے، روزانہ ہوتا ہے؟ ایسے کون سا مسئلہ پاکستان میں روز نہیں کر رہے ہوتے آپ، یا یہ دیکھو یہ فلانی حکومت نے کیا کیا ہے، انہوں نے یہ ایک پیسہ یہاں خرچ کر دیا ہے یا پیسہ باہر لے گئے ملک سے، یہ تنازع ہے سر۔ یہ تنازع تو ہم کہتے ہیں اس میں رول کیا ہے؟ رول اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہوتا ہے ادھر سے کام لینا ہے۔ لیکن اس تو میں ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ اور اللہ کی طرف رسول کی طرف لوٹا دینے کا وہ کیا اسٹیپ ہے؟ وہ کتاب کیا ہوتا ہے؟ و حکمت ہے، اللہ کی کتاب ہے جو فیصلہ کن ہے سامنے۔ صحیح، وہ تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن ہمارا وہ کیا پریکٹیکل اسٹیپ ہے؟ تو ہم کر ہی نہ سکتے کیونکہ ہم حکمران نہیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حکمران اختیار میں نہیں لے ہیں، سکتے۔ اب بات واضح کریں نا، میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ دو قسم کے احکام آئے ہیں یہاں پر۔ ایک احکام وہ آئے ہیں جو حکمرانوں کو آئے کہ آپ انصاف کریں اور یہ کریں، ایک احکام وہ آئے جو عوام کو آئے ہیں۔ عوام نے جو ہے نا کہا جا رہا ہے تو میرٹ پہ فیصلہ کرو، ان کو چنو۔ نہیں وہ عوام کیا یہ اچھا، اگلی بات عوام کو آ رہی ہے کہ آپ لوگ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اولو الامر کی اطاعت کریں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، تنازع کھڑا ہو جائے، تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ جی جی، اب یہ عوام کو حکم آ رہا ہے، تو عوام دونوں کون سے نہیں دونوں اس تنازع کو تو وہاں سے فیصلہ وہاں سے فیصلہ وہاں سے لو۔ یہ دیکھیں، یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں سن افراز صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ عوام کا مسئلہ نہیں، عوام کا مسئلہ بھی ہے اور یہ حکمرانوں کا بھی ہے۔ یہ جو فیصلوں میں اختلاف ہونا ہوتا ہے یہ ہر جگہ ہی ہوگا، یہ پارلیمنٹ میں بھی ہوگا، یہ یونین کونسل میں بھی ہوگا، یہ پنجاب اسمبلی میں بھی ہوگا، KPK میں بھی ہوگا، ہر جو ہے نا ہر جگہوں پہ ہوگا۔ اور جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر ہم قرآن و سنت کی طرف اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ جب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ پریکٹیکل اسٹیپ ہے کیا ہے وہ؟ اللہ کے بات نہیں کر سکتے نا۔ مطلب کیا ہم کتاب اٹھائیں گے اور ہم بولیں گے اچھا جی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور حکمران نے تو یہ کیا؟ ہاں یہ لگتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ یہی لگتا ہے۔ ہاں دیکھو، یہی تو چیز میں نے بتائی ہے نا، یہی تو چیز بتائی ہے کہ اگر تو وہ لوٹا دینے کے بعد آخر کیا بولیں گے؟ ہاں جی اچھا جی ہم نے تو پڑھ لیا، اب ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے، وہ کیا ایکشن ہے اس کو لوٹا دینے کے بعد؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں حضور کہ دیکھیں کہ اب ہمارے پاس 3 طرح کے سیناریو ہیں، وہ تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تینوں یہ ہیں کہ حکمران کیا کرتے ہیں؟ حکمران یہ کرتے ہیں کہ واقعی جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کی طرف رسول کی طرف لوٹتے ہیں، اس میں کوئی وہ پرابلم کی بات نہیں، یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی انٹرپریشن کا پرابلم بھی نہیں ہے، سب کیونکہ رسول کی ذات موجود ہے لیکن ہمارے درمیان جو ہے نا موجود نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ایک فاصلہ آ گیا ہے۔ اب ہم جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ کہ حکمران لوٹتے تو ہیں، عوام بھی لوٹتی ہے، لیکن آگے 1 2 3 4 رائے آ جاتی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ بھی سیناریو میں آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ یہ کہ اس میں پھر فیصلہ جو ہے نا وہ جو فیصلہ کرنے والی باڈی ہے وہ جو ہے نا ان کی جو میجارٹی کی رائے ہے اسی کو قبول کیا جائے گا، اور اس کی مثال میں نے آپ کو رویت حلال کمیٹی کی دی ہے۔ یہ واضح ہو گئی، یہ دوسری مثال ہے۔ تیسری مثال یہ ہے کہ حکمران ہی نہیں لوٹتے، ٹھیک ہے نا؟ اب حکمران ہی نہیں لوٹتے تو اب کیا کیا جائے؟ اس میں جو ہے نا جو ایون یہاں پہ بھی یہ بات آگے چل کے کچھ نہ کچھ کلو مل جائے گا، اور جو احادیث کے اندر بھی اس مضمون کو اٹھایا، پھر صبر سے کام لیں، پھر صبر سے کام لیں، اور یہ کہ ان کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھا لیں، ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ حکمران ہی جو ہے نا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایک تو حکمران مانتے ہیں کہ ہم کار کریں گے لیکن کرتے نہیں ہیں، اس کے لیے صبر کریں۔ اگر حکمران جو ہے نا وہ بالکل ہی مخالفت میں چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم نمازیں نہ پڑھو، نام مسلمانوں کے ہیں، تم روزے نہ رکھو، منع کرتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر جو ہے نا ہم اس کا انکار کر دیں گے، اور اس انکار کی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہم ادا کرتے رہیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ یہ بات میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، فرض کیا
کہ اس علاقے میں آپ پہ زمین تنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آخری آپشن جو آپ کے پاس رہ جاتا ہے سوائے ہجرت کے اور کچھ نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ بات پہلے ہم نے جو ہے نا وہ کر لی ہے، اس چیز کو کور کر لیا، دیکھ لیا ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی مزید جو ہے نا سوال ہو تو اصل میں وہ جو لوٹا دینے کے بعد جو ایکشن ہے نا وہ آپ کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ ایکشنز کر سکتے ہیں ہم لوٹا دینے کے بعد. جی جی تو وہ میں اصل میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا ایکشن ہے جو عوام لے سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک جو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، ایک جج ہے جی جی وہ کسی نے بلاسفیمی کی ہے اور اس کا جو ہے نا وہ فیصلہ سنانا چاہ رہے ہیں. right. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ بلاسفیمی کی جو سزا ہے نا وہ موت ہے، لیکن وہ اس سے ایگری نہیں کرتا. وہ اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کا اچھا ویسے اب یہ جج اپنے منصب پہ اس کی جو اس کو کرنا چاہیے وہ قانون کی پیروی کرنی چاہیے جو قانون میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا رہا ہے. جی جب اللہ اور رسول کی طرف لوٹاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ سزا نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ اور رسول تو مجھ سے یہ اچھا یہ ایک موقع پہ استاذ محترم سے یہ سیم سوال جو ہے نا کسی نے کیا ہے، یہی جو آپ نے جو بلاسفیمی کہنا کیا کہ ایک شخص جو آپ کی رائے پہ عمل کرتا ہے اور اس پہ غلطی سے خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا بلاسفیمی کا بن گیا ہے، تو استاذ محترم کے جواب کیا دیا تھا؟ وہ یہ دیا تھا کہ میں جو ہے نا وہ سولی پہ چڑھ جاؤں گا اس بنیاد پہ کیونکہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے. سولی پہ چڑھ جاؤں گا لیکن آخری وقت تک یہ کہتا رہوں گا کہ یہ فیصلہ تمہارا غلط ہے. بات سمجھ گئے؟ یعنی وہاں پہ میں بغاوت نہیں کروں گا. غانی صاحب کا منصب ہے وہ ایک عالم کا منصب ہے. میں جج کے منصب کی بات کر رہا ہوں کہ جس سے خود یہ فیصلہ صادر کرنا ہے کہ اس کو وہ سزا دینی ہے. تو فراز وہ بیسیکلی حکومت میں جو حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے نا اپنی میجورٹی کی بیسس پہ اسی پہ وہ فیصلہ کرے گا، لیکن وہ یہ آخر میں یہ کہتا رہے گا کہ یہ فیصلہ حکومت کے جو ڈاکٹرائن میں لکھا ہے اس کے بیسس پہ کیا، لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ نے اختلاف کرتے رہنا ہے لیکن آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. قرآن اس کو حکم دے رہا ہے کہ اگر تم تنازع پیدا ہو گیا ہے تو اللہ اور رسول کی بات زیادہ بہتر زیادہ اوپر ہوگی. وہ جو قرآن و سنت کی جو بات ہے، کتاب و حکمت کی جو بات ہے، اس نے زمین پہ آنا کہ نہیں آنا؟ جب زمین پہ آئے گی تو اس نے کس نے ٹیکل کرنا ہے؟ انسانوں نے ٹیکل کرنا ہے. انسان جو ہے نا وہ عقلی انسان ہے، فہم میں فرق آ سکتا ہے. فہم وہ میں نے بتایا کہ وہ فہم ضروری نہیں کہ جو آپ کا فہم ہے وہی فہم ہو. جب نہیں ہوگا تو جو میجارٹی کی رائے ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا. یہ بات نہیں ہے. میں جس چیز پہ سیٹسفائی ہو گیا ہوں کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، میرے لیے وہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. میں سمجھ رہا ہوں، میجارٹی کا نہیں دیکھوں گا. میں سمجھ رہا ہوں، اس کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھی ہے. وہ جو روایت حلال کمیٹی ہے وہ یہی تو مثال ہے. اور کیا یہی ہے کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا. مثال میں ان کا پوائنٹ جو پھنس گیا ہے، میں سمجھ نہیں رہا. میں صحیح بتا عام آدمی تو ہم روز قبول کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ سوریا میں لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں جو آپ کے اسلامی طور پر کرتے ہیں غلط ہے. اللہ کی کتاب منع کیا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، ہم اس پہ راضی نہیں ہیں. تو میرے خیال میں یہی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ جج کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پر جج جو ہے نا وہ اختیار رکھتا ہے. اس نے وہ جج چھوڑ دے. دیکھیں جج کی صورت ڈفرینٹ ہے ہم لوگوں سے. وہ کوئی وکٹم نہیں بن رہا کہ اس پہ فیصلہ اس کے جائے تو پھنس گیا، چلو جی میں راضی نہیں ہوں جو اللہ کی جو منظور ہے. وہ تو فیصلہ کر رہا ہے نا، تو نہ اس پہ فیصلے کریں، اپنی سیٹ چھوڑ دیں. اس طرح آپ سے کہا جائے کہ آپ نا سود بیچنا ہے آپ نے. آپ کی رائے سمجھتی ہوں، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. اللہ اس کو یہاں پہ کیا حکم دے رہا ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اس بات کو. اچھا ایک چیز وہ لوٹائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں نے یہ فیصلہ دینا ہے، قانون میں جو لکھی ہوئی ہے یہ تنازع پیدا ہوگا. اچھا شکور صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اور آج کے کانٹیکس میں اس کو رکھوں تو اللہ اور اس کے رسول نے کوئی اور بات کہی ہے کہ اگر تنازع ہو جائے اور وہ تم فساد نہ کریٹ کرو بلکہ اس کے حق میں تم پریچ کرتے رہو. مطلب یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور رسول نے کوئی اور ہدایت کی ہے یہاں پہ ہمیں. جی وہ بتا رہا ہوں نا کہ وہ احادیث کا موضوع ہے اور احادیث میں بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اگر اس طرح کا فتنہ پیدا ہو جائے تو اس میں جو ہے نا تم اپنی جانوں کو بچاؤ، تم جو ہے نا کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ، لیکن یہ کہ فتنہ اور فساد کا حصہ نہ بنو. تو فراز کا آنسر مل گیا پھر تو بیسیکلی. جی تو وہ بیسیکلی یہی تعلیمات ہیں ہمیں کہ ہمیں فساد برپا نہیں کرنا. اچھا اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ کیا جو ہے نا جہاں ہم جو ہے نا
وہ غیر مسلمان حکمران ہے تو وہاں پہ کیا کیا جائے، یہ بنیادی طور پہ ان سے متعلق ہی نہیں ہے۔ وہ جو آیا ہے اس سے متعلق وہ سورہ مائدہ میں جا کے پڑھیں گے، وہ عہد معاہدے کی بات ہے، اس کو ہم عہد معاہدے کے تحت لے کے آئیں گے۔ ہم یہاں پہ اگر سٹیزن ہیں تو یہ ایک عہد معاہدہ ہے، اس کے تحت دیکھیں گے، اس آیت کے تحت نہیں دیکھیں گے۔ یعنی اس کی بنیاد پہ بھی ایک ہمارے ہاں فتنہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ تو ہم اس کو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جو ہے نا لٹایا جانا ہے، تو یہ تو ہم لٹا ہی نہیں سکتے، یہ تو ہم جو ہے نا تو یہ ڈیفائن کرنا کہ لٹانے سے مراد کیا ہے، میرے جی۔ خیال میں وہ یہی چل رہا ہے کہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ لٹانے سے کیا مراد ہے، اور وہ میرے خیال میں حکمران بھی مسلمان ہیں۔ لٹانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کنسلٹ کریں، جی جی ایسے ہی، اگر آپ کے اختیار میں ہے تو آپ کچھ کریں، نہیں ہے تو آپ اس جی ایسے ہی ہے، ناپسند کریں۔ آپ کے دار اختیار کی باتیں ہیں جو آپ سے نہیں ہو اسی سکتی۔ لیے میں نے وہ مثال لے کر آیا ہوں جس میں دائرہ اختیار پیدا ہو رہا ہے، وہ ریفر کر کے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھ جائے گا جج، یار اس پہ کچھ دیکھیں، ایکشن لینا وہ ہے۔ یہ ساری اطلاقی چیزیں ہوتی ہیں، فیصلہ کریں۔ کچھ چیزیں اطلاقی ہوتی ہیں، اطلاقی ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہمارا جو یہ سیشن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اطلاقی معاملات کو سطحی طور پہ ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں لیکن اسلام کا اصل مقصد تو اخلاقی معاملات ہے۔ جی اطلاقی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میں کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میرا کہ میں اس کو میں نہیں ہوں، اب ظاہر ہے کہ ہم تو ڈسکشن اس کو اصولی طور پہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جن کا یعنی جو گڑے ہوئے لوگ ہیں اس میں، جو علماء جو ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ان کی رائے آئے گی کسی ایک اطلاقی مسئلے کے حوالے سے، ان کو بھی دیکھ لیں گے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف کتنی قریب ہے۔ یہ اصل میں اطلاق سے لوٹا دینے کو مطلب سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوٹا دو، کچھ ٹھیک ہے، لٹا دو، یہ کہ آپ- فیصلہ وہ کریں، فیصلہ وہ کریں، فیصلہ وہ کریں، یعنی فیصلہ وہاں سے پھر آئے۔ ہاں یہ کہ اب اس کے بعد جو ہے نا یوں ہی یہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کے بعد ایک اور یہی اطلاقی مسئلہ آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جج نہیں مانا، کسی اور یہودی کے پاس چلے گئے اس کو جج مانتے ہوئے، تو وہاں پہ پھر جو ہے نا قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، وہ اس کے بعد والا مضمون ہے، تو شاید میرا خیال ہے وہ چیز وہاں کور ہو جائے گی۔ یہاں پہ جو آیا پڑھ رہے تھے، میں اس کو ختم کرتا ہوں، لیکن اس کا ایک آخری پوائنٹ تھا، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، میں نہیں چاہتا کہ اس کو جو ہے نا وہ رہ جائے۔ وہ یہ ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی جب بھی کوئی شریعت کا مسئلہ آتا ہے تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو وہاں تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر بالکل تبصرہ نہیں ہے، بالکل تبصرہ نہیں ہے، جیسا کہ حجاب کی جو آیا ہے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے سورہ احزاب میں، جو ہمارے ہاں حجاب کی جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ یہ نقاب اور یہ حجاب کا جو مسئلہ ہے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ تو یہ کہ اگر کوئی شریعت کا معاملہ ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات تبصرہ نہ کرے۔ تبصرہ جو ہے نا وہ اصل میں اس کو شریعت بنا دیتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو اوپر ہدایت دی جا رہی ہیں یہ تمہارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر واقعی تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، اگر ان تعلیمات سے منہ موڑ کے آؤ گے تو آخرت بھی کما دو گے، اور دنیا میں اللہ کا جو تمہارے اوپر عذاب آتا ہے، یعنی کہ آل ابراہیم ہونے کے ناطے تھے، اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اور یہ عذاب جو ہے وہ ایک بار نہیں 10ویں 20ویں دفعہ آ چکا ہے مسلمانوں پہ، اور ہم آج کے دور میں بھی اس سے گزر رہے ہیں۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ جو دو لفظ آ رہے ہیں میں اس پہ بڑا زور دے کے بات کہتا ہوں کہ جو اوپر بات کہی ہے ذالک، یہ بھلائی کی بات ہے، تمہاری خیر خواہی کی بات ہے، تمہاری اچھائی کی بات ہے، اس کو اختیار کر لو، یہ بات کہی ہے۔ وہ احسن تاویلا، اور انجام کے لحاظ سے یہ ایک بہترین بات ہے۔ انجام کیا؟ یعنی اس کا نتیجہ، نتیجہ کس نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات گارنٹی دے رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں احسن ہوگا، بہتری ہوگی۔ یعنی ہم بحیثیت مسلمان اگر مسلمان ہیں اور دین کا یہ جو سیاسی تصور ہے اس کو اگنور کرتے ہیں، بحیثیت قوم ہمارے لیے اچھا نہیں۔ احسن تاویلا، یہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا نتیجہ میں آپ کو بہترین دوں گا، دنیا میں واقعی آپ کو سیاسی جو ہے نا وہ میں غلبہ دوں گا، لیکن آپ یہ کام کر کے دکھائیں، ہمیں پہلے یہ کام کر دیں، عدل کر دیں، میرٹ پہ جو نا فیصلے کریں، عدل کریں، اس کا نتیجہ دنیا میں دکھاؤں گا، یہی تمہارے لیے خیر ہے، بہتری ہے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے، جس قوم نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اس کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں اوپن چھوڑ دی ہے، یہ شاید اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے،
ہم نے کہا کہ دیکھو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو جی جی اور نمبر کی جی جی، اور اس سے پہلی والی بات ہم قبول کر چکے، اس پہ کوئی تازہ نہیں نا، وہ جی بات تو کلیئر ہے، جی جی اس میں مسئلہ آ رہا ہے. جی جی خیر مہمان والو، اللہ اس کی اطاعت کرو رول نمبر کی، اور اگر تمہیں کوئی تنازع پیش آ جائے تو اس بات کو لٹا دو اللہ کی طرف. جی جی، وہاں سے فیصلہ آپ آئے. نے نہیں کہا کہ فیصلہ تو وہاں سے ہم خود نکالیں گے، پھر جب ہم اللہ تو ہے نہیں کہ ہاں، یہ بڑی خوبصورت ہم بات جب ہے. پڑھیں گے تو ہم خود فیصلہ کریں گے نا. جی جج جی، نے پڑھا جب یہ اس نے کہا کہ رات میں رکھنے ہوا اب وہ اس میں چھوڑ دیا، یہ شاید اوپن چھوڑ دیا. جی جی، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ میں نے شروع میں یہ کہی تھی کہ دیکھو ہمارا جو نقطہ نظر ہے تفسیر کا، ہم جب آیت اتر رہی ہے تو اس وقت جو ہے نا اس کو اگنور نہیں کر سکتے. وہاں رسول کی ذات خود موجود ہے، وہاں تو ہر چیز بالکل 100% کلیئرٹی کے ساتھ مل جائے گی. اب مسئلہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کا مسئلہ ہے. اب مسئلہ جو ہے نا کیسے حل ہوگا، تو اب وہ جو مسئلہ حل ہوگا وہ سورہ شورا کی جو ہے نا، میں نے کہا ہے کہ وہ اطلاقی مسئلہ ہے. وہاں پہ میجارٹی کو دیکھ لیا جائے گا، سارے مسلمان ہیں، سب ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں. میجورٹی کہتی ہے کہ طلاق کا معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے، جی باقی لگتا ہے کہ قرآن سے خلاف ہے، جی جی تو کیا ہم اس کو دل سے مان لیں گے؟ جی، جو ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے دل سے نہیں ماننا، ہاں یہی میں کہنا عملاً مان لیں گے. چاہتا ہوں. اللہ و رسول، جب ایک چیز ایک عام آدمی کو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول سے، جو ان کے کتاب پڑھ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا مطالعہ کر کے تو اس کو سمجھ آئی، اگر میجورٹی کے خلاف ہے وہ، جی جی، تو وہ بندہ اس کو مان تو لے گا جو ہم ایگری کریں، اس کو یعنی لیکن اس کو اطلاقی طور پہ مان لے گا. دل سے نہیں، دل سے نہیں، دل سے نہیں، وہ بات وہی ہے. اللہ نے اوپن چھوڑ دیا میرے خیال میں، یہ اوپن چھوڑ، کہ آپ خود فیصلہ کریں. یعنی اس لحاظ سے اوپن چھوڑ دیا ہے کہ جب رسول کی ذات نہیں ہے اور اگر میجارٹی نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، ہم اس کو مانیں گے، اس کے سامنے سرنڈر کریں گے. لیکن کیا یہ کہ ہم اس کے خلاف بھی بات نہیں کریں گے؟ یہ بات یہ نہیں. گیپ ایک ہے جس کو میرے خیال میں اسی لیے مسئلہ کوشچن جی، وہ تو رہے گا. اس کے لٹانے کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں. لٹانے کے بعد آپ گئے ہیں آگے، کوئی اللہ تعالیٰ تو بیٹھے نہیں ہوئے، جی جی، نہ رسول بیٹھے ہیں. رسول بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، تو اب اب تو رسول تھے تو اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھ سکتے تھے، رسول سے اللہ سے بات کرتے تھے وہ. جی جی، اب آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے، کتاب و سنت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ ہو گیا، وہ جو خود فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ بھی ہو گیا، اس نے اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا، اس انسان کو پتہ چل گیا. اور اب اس کے دائرہ اختیار کی بات ہے. جہاد کی مثال لے لیں، حکومت کہہ رہی ہے چلیں جی ان لوگوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ہاں، اور آپ کہتے ہیں نہیں وہ لوگ ٹھیک ہیں. اچھا، یہ دیکھیں، یہ دائرہ اختیار جو ہے نا یہ بھی تو ڈیفائن کیا جائے گا نا. یہ اصل میں یہ چیز جو ہے نا آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس کو عوامی سطح پہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ جو پچھلی بات ہے نا، جو پچھلی بات ہے آپ اس کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو معاملہ ہے یہ کولیکٹیو ہے، یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے. اور کولیکٹیو معاملے سارے کے سارے جو ہے نا حکومتیں کرتی ہیں، پورا معاشرہ بحثیت مجموعی کرتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ایک شخص جہاد کا فیصلہ کرتا ہے تو کولیکٹیو جو ہے حکومت کا جو فیصلہ ہے وہی اپلیکیبل ہوگا، وہی امپلیمنٹ ہوگا. حکومت اگر نہیں کرتی، آپ نے میری بات پوری نہیں سمجھی. حکومت کہتی ہے کہ جہاد کرنا ہے اس ملک کے خلاف، جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جہاد نہیں کرنا کیونکہ وہ ٹھیک ہے، تو کیا مجھے اس کے خلاف دیکھو، جہاد پہ چلے جانا چاہیے؟ اگر تو آپ مجبور ہیں، جس طرح جاب کر رہے ہیں، یہ مثالیں بھی جو ہے نا کئی دفعہ استاد محترم کے سامنے آئی ہیں. جیسے کہ فوج میں رہتے ہوئے ایک بندہ جو ہے افغانستان میں جہاد پہ یا کشمیر پہ، وہ سمجھتا ہے کہ شخص جو ہے نا یہ غلط کام کر رہی ہے، ہمیں اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہے. دو راستے ہیں اس کے سامنے، ایک یہ کہ جو ہے نا وہ حکومت کا فیصلہ سمجھتے اس کے سامنے سرنڈر کرے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کیا اس کو نہیں مانتا تو اس کے سامنے راستے کھلے ہیں. کیا وہ فوج چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اس کو جانا پڑے گا، اس لیے کہ اس عہد معاہدہ بھی نا بندہ ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ جو حکومت بھی اس میں شامل آ جاتی ہے. وہ وہاں شہید ہو جائے گا، مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، اور بھلے ہی اس کا دوسرا نقطہ نظر ہی کیوں نہ ہو، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے. لیکن اگر اس کو آپشن ملتا ہے کہ یہ کام میں باہر نکل سکتا ہوں، یعنی جاب چھوڑ سکتا ہوں، تو اس کو پہلے سٹیپ پہ ہی جو ہے نا جاب چھوڑ دینی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہوا جب اس نے دیکھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے خلاف جہاد کر رہی ہے، تو سب سے پہلے وہ پیچھے ہٹ جائے. پیچھے ہٹ سکتا ہے تو پیچھے ہٹ. یہ بھی مثال میں نے آپ کو دے دی تھی. ایکشن یہ نہیں لینا ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کو پھر اوپر دینا ہے. یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ لوٹا دینے کا مطلب یہی ہوگا کہ ایکشن لینا ہے آپ نے. ایکشن لینا ہے، دائرہ اختیار. جی، اصل چیز دائرہ اختیار ہے، اصل چیز دائرہ اختیار ہے. ایون نمازوں کا بھی جو مسئلہ ہے، میں نے اس کی مثال بھی پہلے دی ہے کہ حکمران ہو سکتا ہے کہ آپ کو منع کر دے نماز پڑھنے سے، ہو سکتا ہے روزہ رکھنے سے منع کر دے. آپ نے اس انکار کر دینا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا.
فرض کیا کہ پھر بھی مجبور ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے پہلی بات ہے اس پر راضی نہیں ہونا. ہم لوگ آج کل بحثیت قوم نا برائی پہ راضی ہوتے ہیں. راضی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کچھ بھی دیکھیں سیاسی طور پہ دیکھیں ہم کہتے ہیں وہ ختم تو ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے برائی کو ہم قبول کر لیتے ہیں. یعنی اصولی طور پہ مان لیتے ہیں برائی کو. جس دن اس پہ کمپرومائز کر گئے نا تو اس دن پھر ظاہر ہے کہ آپ کا ایمان بھی ڈاماڈول ہو گیا. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو قبول نہیں کرنا. یہ جو لڑائی ہے نا یعنی انسان کی ضمیر کی بھی یہ بھی ہم وقت لگی رہتی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم معاشرے سے کیوں لڑیں, یہ بھی بعض اوقات ذہن میں آتا ہے. جب آپ اپنے ضمیر کے ساتھ لڑ رہے ہیں, لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خون کر رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ فائٹ کر رہے ہیں اپنے ضمیر کے ساتھ. بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے یہ صحیح ہے. اس طرح آپ معاشرے کے اندر جو افراد ملتے ہیں آپ ان کے سامنے بات تو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے, یا اس سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی جس جگہ پہ آپ کا اختیار ہے کیا آپ اپنے اختیار کو بھی استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہم اپنے اختیار کو بھی استعمال نہیں کرتے, یہ پرابلم ہوتا ہے. دوسرے سے ڈر جاتے ہیں, دبک جاتے ہیں, کئی ایک مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, دوسرے سے تعلقہ خراب نہیں کرنا چاہتے, بڑے یعنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں وہ جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ اس کو احسن طریقے سے پیش کریں. اصل چیز یہ اس چیز کو سامنے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے پھر تو آپ کا اور ذمہ داری بن جاتی ہے. لیکن پھر بھی آپ نے اپنا دائرہ اختیار کرنا ہے. ایسا نہیں کسی گلے پڑ جانا ہے. دائرہ اختیار سے مراد یہ ہے کہ میرا اگر جس طرح میں اپنی بات کر رہا ہوں, ایک میرا حلقہ احباب ہے, دوست احباب ہیں, میرا گھر ہے, میری فیملی ہے, میرے رشتے دار ہیں, میں انہی میں یہ بات کر سکتا ہوں. ایک جج کا دائرہ اختیار کوئی اور دائرہ اختیار ہوتا ہے. ایک پولیس جو آفیسر ہے اس کا ایک دائرہ اختیار کوئی اور دائرہ اختیار ہوتا ہے. ایک پرائم منسٹر ہے, ایک ایم این اے ہے, ایک ایم پی اے ہے, ایک منسٹر ہے, اس کا دائرہ اختیار اور دائرہ اختیار ہوتا ہے. وہ اپنی سطحوں پہ چیزوں کو اٹھا سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ اسلام کی جو ہے نا نمائندے بن کے کھڑے ہو گئے ہیں, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں, کیا ان کا موقف بیان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے جو ہے نا وہ ایمان کے وہ معاملہ بن گیا نا, مطلب یعنی کمزور ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ محمد علی جو باکسر تھا جی پتہ نہیں سلیقہ سے چلیں جی اسی کے ساتھ یہ سیشن میرا خیال ختم کرتے ہیں ہم. کیا کر دیا تھا محمد علی باکسر نے اتنا کام کر دیا تھا. جی جی وہ اتنا بڑا نام ہے محمد علی باکسر کے پورے امریکہ میں. ایک ٹائم تھا کہ اس کی مطلب وہ کی بات ہیرو جی جی اس کا ٹائٹل چھیل دیا انہوں نے, اس کی گیم ختم کر دی, کریئر تباہ کر دیا اس کا. 3 سال جیل ڈال دیا, جیل میں ڈال دیا, 3 سال جیل میں ڈالا اس نے. ہی وینٹ ٹو زیرو. محمد علی باکسر کی ہسٹری پڑھیں. جی جی بیمار ہو کے جو بیماری لگی تھی نا, یہی اصل میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب لوٹاتے ہیں تو پھر آپ نے ایکشن لینا, تیار ہو جائے نا. دیکھیں اس نے یہ نہیں کیا نا کہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی دماغ کھڑی کر لی ہوتا. وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ نے کہا جی میں اپنی ذات میں اس کو قبول نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ گوئنگ, اور لا کے اندر رہتے ہوئے جو آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں. انہوں نے کہا اچھا لا کے مطابق آپ کا جو ٹائٹل ول گو, جو پرکس ول گو, جو اس کی جو بھی پوزیشن تھی معاشرے میں اسپورٹس مین کی ختم کر دی گئی, اس کو بین کر دیا گیا کھیلنے سے. وہ بالکل زمین پہ آ گیا, فیس کرنا پڑتا ہے, یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. حالانکہ وہی بندہ تھا, اس کے آپ انٹرویو سنیں کہ اس سے بندہ پوچھ رہا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہو گئے, تو وہ وہیں پہ بیٹھ کے اللہ کی تعریف کر رہا ہے اتنے بڑے مجمع میں. ایک ٹائم پہ وہ اتنا اسٹرانگ آدمی تھا. محمد علی سنا آپ نے اس کا بڑے سنے سننے والے اس کو سنیں صحیح جو اس کہتے ہیں انٹلیکچوئل بندہ. جی ایسے ہی ایک گریٹ ایگزامپل. چلیں جی اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں حدیث بھی شامل کر لوں گا. اس دفعہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکا, تو کوئی سوال ہو آپ لوگوں کی طرف سے, نہیں تو یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. شکور صاحب ایک آخری سوال ہے. جی جی سرسری سی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو جتنی بھی ہم نے آیت پڑھی ہے 58 اور 59 یہ بڑی سبجیکٹو چیزیں ہیں, اور اللہ میاں نے یہاں پہ کوئی سزا بیان نہیں کی. یعنی کہ یہ تو کہا ہے کہ آپ نے ان کی مانتے ان کو واپس کر دو اور عدل بھی کرو. پھر اللہ میں نے یہ کہا میں سن رہا اور دیکھ رہا ہوں, لیکن اللہ میاں نے سزا بیان نہیں کی. کوئی ایسا ہے دیکھیں بے شمار شریعت کے جو نا پہلو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی کوئی سزا نہیں جو نا جہاں پہ بیان ہوئی. یہ بھی ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ایک سزا ہونی چاہیے. حکمت کی چیز نہیں شریعت کی چیز لگتا ہے ایسے حکمت کی میں نے ایسی چیز. حکمت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شریعت نا وہ قانون کی طرح آتا ہے. یہ قانون وہ کی ایسا قانون ہوتا ہے کہ جو جیسے ہاتھ کاٹ دو, اب وہ آپ ویسے خود نہیں سمجھ سکتے. یہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان اندر سے گواہی آ جاتی ہے کہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کی سزا جو ہے نا رکھی ہے, کچھ چیزوں کی سزا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں رکھی ہے, لیکن وہ انہی میں رکھی ہے جنہیں میں دوسرے کا حق مارتے ہیں.
انسانوں کا انسانوں سے مارتے ہیں. جس جس جگہ پہ اللہ کا معاملہ آتا ہے شریعت دینے کا، وہاں پہ شریعت، وہاں سزا نہیں رکھی. لیکن یہاں پہ بھی تو حق مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، عدل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ جو حق مار رہے ہیں وہ ایک فریق متعین ہے، دوسرا فریق متعین ہے. یہ پورے کے پورے معاشرے کو جو ہے نا ایک شریعت کا پہلو دیا جا رہا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ جو ہے نا سزا دی جائے. آپ نماز کی کیا سزا ہے؟ قرآن نے کہیں بیان ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ کی عبادت نہ کرنے پہ کیا سزا ہے؟ قرآن نے کہیں دی ہے. روزہ نہ رکھنے کی سزا کو دی ہے، یا جو ہے نا زکوٰۃ اس کی سزا کو دی ہے. ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. یہ جو ذہن میں تصور ہے کہ سزا کو دنیا میں ہونی چاہیے، یہ کوئی سزا نہیں، ضروری نہیں ہوتا. وہ جو چند ایک چیزیں ہیں وہ ایک متعین کرنے والا بھی متعین ہوتا ہے، اور جس پہ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ بھی متعین ہوتا ہے. وہ چند پہلو ہیں جن میں قرآن نے اپنی جو ہے نا سزائیں رکھی ہیں. اور وہ جو سزائیں رکھی ہیں وہ بھی اس کس مقصد کے لیے رکھی ہیں، وہ آگے چل کے سورہ مائدہ میں بھی آ جائے گا. وہاں پہ اس کا متعین یعنی مقصد جو ہے وہ متعین کر دیا قرآن نے خود کہ میں کیوں سزائیں جو ہے نا یہ رکھ رہا ہوں. جب وہاں پہنچیں گے ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن یہ کہ کیا جو اوپر جو حق تھا اس کا، اس کو ہم ترکہ کا جو اوپر تھا، کیا کوئی دنیاوی سزا بھی رکھی ہے؟ کوئی نہیں رکھی. سزا کا کوئی بنتا ہے لاجک؟ جی اس میں سمیع بصیر ہے. کی اطاعت کرو، ہاں تنازع ہو جائے تو میری طرف اس سے پہلے کی بات، اس میں گناہ کون سا ہوگا؟ اس سے پچھلے والی بات، پہلے والی بات کرو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیع اور بصیر، جہاں پہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کی مانتے ان کو واپس کرو. اب ایمانت میں خیانت ایک جرم، مطلب ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن آخرت میں ہوگی، اور آخرت میں بھی اس بیسس پہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو تمہاری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے واقعی میں عدل کرنے کی کوشش کی تھی اور تم سے عدل نہیں ہو سکا، تو میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور اس کو سن بھی رہا ہوں. اچھا جو عدل نہیں ہو سکا نا، ہو سکتا ہے کہ وہاں کو مجبوری ہو. تو بالکل یہ صحیح سمیع اور بصیر جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ڈومین ہے، میری اور آپ کی ڈومین نہیں ہے. ہماری ڈومین یہی ہے کہ جو ظاہری چیزیں ہیں ان پہ فیصلہ کریں گے. جو ہے نا اندر کی کہانیاں، ظاہر ہے کہ اس کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اصولی طور پہ اس کو جس طریقے سے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، وہ شریعت کا بیان ہے. اور ایک ایک جگہ پہ تبصرہ کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جگہ کون کون سی ہیں. یعنی بات یہاں سے ہوئی یامرکم، نمبر ایک. اس کے بعد ہے یعظکم بھی، دوسری بات ہے اس کے بعد سمیع بصیرہ. تو اب اس میں کیا کمی رہ گئی کہ شریعت نہیں ہے اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اچھا اس کے بعد یہ ایک پہلو ہے. پھر ایک ایک جگہ پہ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح پر ترکے کا مسئلہ تھا. ایک ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہرے بٹھائے ہیں. یہاں پہ بھی پہرے بٹھائے ہیں. یعنی ایک بات کو کرنے کے لیے 3 پہرے بٹھائے ہیں. پہلے بٹھایا، اس کے بعد درمیان میں بٹھایا، اس کے بعد آخر میں بٹھایا پہرا. اس کے بعد جب یہ بات یہ کہ جب تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، اس کے بعد پھر اس موضوع کو چھیڑا ہے. یعنی کوئی لوپ ہول، کوئی ویک پوائنٹ نہیں چھوڑی. اس کے بعد کہا ہے کہ یہ جو میں حکم دے رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. وہ حکم دیتے ہوئے یہ کہا کہ ذالک خیر و احسن تعویلا. اور اس سے پہلے یہ جو ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ دنیاوی جو ہے نا بلائی وہ بھی سامنے آ جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ کو کیا بلائیاں ملنے والی ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا، وہ میں دوں گا. یعنی جو بحیثیت آل ابراہیم کے دنیا کے اندر جو خزانے تمہارے لیے جو میں نے کھولنے ہیں، وہ مجھے پتا ہے. وہ احسن تعویلا، یعنی یہ کہ اس کے نتیجے میں جو انجام آپ کو ملنے والا ہے وہ آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، میں وہ آپ کو دوں گا. اس کے بعد یہ ایک بات. اس کے بعد کہا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اب تو باندھ دیا آپ لوگوں کو کہ یہ آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اللہ پہ ایمان ہے، نہ آخرت پہ ایمان ہے آپ کا. تو انڈائریکٹ سزا تو نہیں ہے، اور سوری ڈائریکٹ سزا اور جزا تو نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ سزا اور جزا تو ہے نا. اگر آپ نہیں مانو گے تو آپ کو دنیا کی حکومت بھی نہیں ملے گی، خزانے بھی نہیں ملیں گے، اور سب کچھ تم سے چھن جائے گا. ایسے ہی ٹھیک ہے. فرق کیسے کریں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماں باپ کی فرمان برداری کرو، جی. مسکینوں کو جو ہے نا وہ کھانا کھلاؤ، یا اس طرح کی جب بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بھی شریعت ہے، وہ حکمت ہے، نہیں شریعت. یعنی اس کو اللہ دیکھو، تعالیٰ نے وہ جو میری بات سمجھ شاید کنفیوز کر رہے ہیں. اچھا حکمت جو ہے نا، کیا جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، اخلاقیات کہتے ہیں، کیا وہ شریعت نہیں ہے؟ تو بس اسی اینگل میں بات کہی جا رہی ہوتی ہے. اس کو قانونی زبان میں ضروری نہیں ہوتا. قرآن وہ ہے، لیکن ہم اس میں فرق سمجھتے ہیں. فرق اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیٹیگرائزیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیٹیگرائزیشن سمجھنے کے لیے جس ڈیفینیشن یا جس اس کے حساب سے کی ہے، پرنسپلز کے حساب سے، وہ کیا ڈفرنس جی ہے؟ یعنی قرآن اور حکمت، جب آپ حکمت کہہ رہے ہیں نا تو اس کا ایک ظاہری مطلب ہے، ایک اس کا وہ جو قرآن کا مطلب ہے. ان دونوں میں فرق کریں. ظاہری مطلب ہے کہ حکمت کی بات ہے کسی بزرگ نے کہہ دی. عام طور پہ ہم یہ بھی کہہ لیتے ہیں
حکمت کی بات ہے، کسی بزرگ نے کہہ دی، اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ کوئی فرق نہیں پڑ گیا، ٹھیک ہے نا. ایک حکمت قرآن کے کنٹیکسٹ میں ہے، تو جو قرآن کی کنٹیکسٹ میں یہ بات ہے وہ بھی وہ پورا دین اسلام ہے، اس کو آپ کیوں علیحدہ سے کر رہے ہیں؟ فرض کیا کہ جو اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، تو کیا آپ اس کو اس دین اسلام سے باہر کر دیں گے؟ کیٹیگرائز کر رہے ہیں. کیٹیگرائز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکمت سے مراد کسی بزرگ نے بات کہی ہے. نہیں، وہ یہ نہیں، لیکن وہ کیٹیگرائزیشن جس کی اصول کے تحت ہم نے کی ہے، جی جی وہ اس اصول کے تحت جب ہم ان چیزوں کو رکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کو حکمت میں کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ تو ہم کیوں شریعت کہہ رہے ہیں؟ وہ کیٹیگری وہ آپ جہاں بھی رکھ لیں، اس کو آپ جہاں پہ بھی رکھ لیں، لیکن یہ کہ وہ اس پہ عمل کرنا ہے. اصل چیز یہ ہے، عمل تو دونوں پہ کرنا ہے، حکمت پہ بھی کرنا ہے، شریعت پہ بھی کرنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے عمل کیا کرنا ہے. اب آپ جہاں بھی پلیسمنٹ اس کی کریں گے وہ آپ کے انڈرسٹینڈ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا آپ اس کو جو ہی آپ حکمت کہیں گے تو اس کو کسی بزرگ کا قول کہتے ہوئے جو ہے نا سائڈ پہ کر دیں گے، پھر وہ بات غلط ہو جاتی ہے. باقی دوسری چیز جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ویسے اس میں اگر آپ جائیں گے اتنی ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ بظاہر مجھے بھی لگ رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک اخلاقی تعلیمات ہے جس کو اٹھا کے جو ہے نا یہ ایک شریعت بنا دیا گیا ہے. جس طرح سچ بولنا اور جھوٹ بولنا ہے یہ اخلاقی تعلیمات ہیں، لیکن اس کو اٹھا کے جو ہے نا ایک اس جگہ پہ لے جایا جائے کہ پھر وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو دین اسلام کا حصہ کہتے ہیں، اس کو جو مرضی کہہ لیں گے آپ، یہ اسی نوعیت کی چیز ہے. لیکن اسے منہ نہیں موڑ سکتے کیونکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. آپ اس کے بعد ہر چیز ہے اس کے اندر. چلیں جی، اسی کے ساتھ آج کا ہم سیشن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا